अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिए चैन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और आज लग रहा है ना मैं मज़े में हूँ आज सच्ची से। इतने दिन मास्क लगाया और ठीक है कोविड-19 है, लगाना चाहिए भी सही, लेकिन यहाँ यार 6 फुट का फासला बन जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ आ रही होती हूँ ऑफिस, तो थ्रू आउट घर से ऑफिस तक ही मास्क होता है। और यहाँ सिर्फ मेकअप रूम में जाकर मैं मेकअप जब करवा रही होती हूँ हमजा से, और हमजा का भी मास्क होता है, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट का भी, तो बड़ी एहतियात चल रही होती है। यहाँ गेस्ट भी बड़े फासले में बैठे होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, आपके सामने था, गला थोड़ा सा ख़राब था, यहाँ एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया था, तो मैं कह रही चेहरा दिखाती तो मैं छुपा के बैठी होती थी। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। सुबह जब मैंने देखा यार थोड़ा कम हो गया, निशान थोड़ा ख़त्म हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्र है अल्लाह ताला का, कुछ लंबा टाइम ले गया लेकिन बहरहाल ठीक हो गई मैं। लेकिन हमारे हमजा भाई जो हमारे ब्यूटिशियन हैं वो बीमार हैं, तो आप सबसे अपील है, आप सबसे दुआओं की अपील है, आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और उनके जो है स्टोन है, तो टेंशन तो मुझे भी हुई कल आए, और बड़ा मुश्किल वो बेचारे कल आए। उन्होंने ड्यूटी तो अपनी पूरी की, लेकिन आज वो नहीं आए। आज हमारे साथ उमर भाई थे, और उमर का मेकओवर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा चेंज है हाथ का, लेकिन अच्छा है। अच्छा जी, बात करते हैं ड्रेस की, तो थोड़ी सी ड्रेस की भी तारीफ हो जानी चाहिए यार। सुबह सुबह ये ज़रूरी है, पहले मेकअप की आप तो करते नहीं हैं यार, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ड्रेस वाकई आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे जो गोटा लगा हुआ है, ये चीज़ बहुत ही प्यारी है। ये हमारी अम्मियों के ज़माने में गोटा हुआ करता था, वही रवायत वही कल्चर दोबारा ही नज़र आ रहा है। मैं कल भी कह रही थी यार कि अब वो पुरानी चीज़ें जो हैं, कलर भी वो पुराने रिपीट हो रहे हैं, और जो है काम भी जो है पुराने रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा रेनोवेट जिसे कहते हैं किया हुआ हो, न्यू थोड़ा सा करके, और वही चीज़ें जो हैं पुरानी जो चीज़ें हैं, टिश्यू पे काम। आपको याद होगा, मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो हर चीज़ टिश्यू पे बनती थी। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई, शिफॉन आ गई जी, शिफॉन पे बनेगी हर चीज़। लेकिन अब दोबारा ये फैशन में इन हो गया, और थैंक्स सिंबल ऑफ स्टाइल का, जिनकी वजह से आपको ये मज़े मज़े के ड्रेस देखने को मिलते हैं। कुरतुल ऐन का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करते हैं और इनको असिस्ट कर रहे हैं। आसिम मुनीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम मुनीर तो मेरा हाल चाल हमेशा पूछते रहते हैं, तबीयत भी पूछ रहे थे। तो आसिम, अब मैं बेहतर हूँ, और आपने जो मास्क भेजे थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनको था कि आयशा मास्क तो आपने लगाने ही लगाने हैं, थोड़े डिज़ाइनर मास्क लगा लें। तो थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, और जो लोग ख्याल रखते हैं उन्हें बंदा जो है या बंदी जो है हमेशा याद रखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नंबर देख लें आप, चल रहा है। और बता दूं कि ये वाहिद स्टूडियो सिंबल ऑफ स्टाइल मुल्तान में कुरतुल ऐन जो है इसकी ऑनर हैं, और वही इसको फेमस डिज़ाइनर भी है, इसको रन कर रही हैं। आप इनके पास जा सकते। अक्सर होता है ना, फीमेल सोचती हैं यार जो आगे जिससे हमारी मुलाकात होने वाली, तो वो फीमेल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप उनके पास जा सकती हैं, उनको जो भी डिज़ाइन है अपनी मर्ज़ी से बता सकती हैं, और वो आपकी मर्ज़ी से आप जो सोचती हैं वही आपको, जो आपके फिटिंग के हिसाब से, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि फिटिंग के हिसाब से आपको स्टिच करा के देंगे। स्टिच तो इनकी कमाल है, ज़बरदस्त है। इसीलिए तो जो भी मैं आउटफिट पहनती हूँ तो मुझे मज़े का फिट आता है, और मैं ये सोचती हूँ यार मैंने तो उनको बताया ही नहीं था मैं क्या कौन से साइज़ है मेरा, लेकिन जो भी साइज़ हो, मीडियम आए जो भी आए, बिल्कुल फिट हो, तो ये बड़ी मज़े की बात है। थैंक्स आप लोगों का। अच्छा, अब मैं बात करने जा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी अपने गेस्ट को जल्दी शामिल कर लूँ, लेकिन जो जो बातें मेरे जहन में है पहले वो मैं निकाल लूँ, तो फिर मैं बात करूंगी। हुआ ये कि जब मैं सुबह, कल 2-3 दिन से मैं ये बड़ी चीज़ें नोट कर रही हूँ, सुबह सुबह मैं जब आ रही होती हूँ तो यार लोग इतनी तेज़ रफ्तारी में होते हैं, और इतना जैसे कि वो कहते हैं ना बस रफ्तारी में बिजली की तरह होते हैं, उनको इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है। और परसों यहाँ बमंजी जो है, जो मुल्तान के लोग हैं उनको पता है, यहाँ बमंजी है स्क्वायर, वहाँ बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, और कुछ लोगों ने जो वीडियो शेयर की थी माजरत के साथ, यार ऐसा मत शेयर किया करें। और मैं 2-3 दिन से सो नहीं पाई, और जब मैं यहाँ से जा रही होती हूँ तो एक डर और खौफ मेरे दिल में आ जाता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैरियत से। और दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ, आपको ये पढ़ना भी चाहिए, ये ज़रूरी है सफ़र के लिए। लेकिन यार एक डर आ गया मेरे दिल में, और वो इतना शदीद एक्सीडेंट था, आप ना पूछें, खूनम खून थे दोनों बाइक वाले। और अक्सर एक्सीडेंट ये है, जो बाइक वाले भाई हैं इनको पता नहीं, समझ नहीं आती, और इनको सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। यार ये बहुत खतरनाक सवारी है।
اگر آپ اس پر سوار ہو ہی گئے ہیں تو پھر احتیاط کے ساتھ اور جو ہے نارمل جو ہے اسپیڈ کے ساتھ چلائیں. اوور اسپیڈ کہیں نظر آ رہی ہے, اوور ٹیکنگ نظر آ رہی ہے, یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. یار آپ گاڑی میں نہیں بیٹھے, آپ بائک پر ہیں, پھر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا, اور اتنا شدید ایکسیڈنٹ تھا. وہ 4 بندے گرے ہوئے تھے, کسی کا تو کہتے ہیں نا سانس ہی نہیں آ رہا تھا, اور کچھ تو خون میں ایسے لت پت تھے میں بتا نہیں سکتی یار. میں نے وہ جو سین دیکھے, اور مجھے اسی ٹائم, کیونکہ میں صبح دوپہر کو جو واپس گئی اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے, تو پلیز برائے مہربانی اپنے اوپر رحم کریں. اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو اپنوں پر رحم کر دیں گے یار. اگر آپ لوگ نہیں پہنچیں گے تو اسی وقت کال کیے جا رہے تھے لوگ, ان کے رشتہ داروں کو بتا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کچھ تو لوگوں کی اتنی خطرناک حالت. اچھا اب میں بتا دوں یہاں بمنجی میں کیا ہے, یہاں 1 وے تھا اور دوسرا سیکنڈ لائن علیحدہ تھی. اب دونوں آمنے سامنے کیوں ٹکرائے؟ ایک کا تو قصور تھا, لازم بات ہے, اس کا یہ رائٹ نہیں تھا, یعنی کہ وے نہیں تھا, لیکن اس نے وہ وے اختیار کیا. تو برائے مہربانی احتیاط کیا کریں, اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلا کریں, اس طرح کے اسٹینڈ نہ کیا کریں. کل بھی یہی ہوا, میں جا رہی تھی شاپنگ کے لیے, اچانک سے ایک لڑکا یوں ضبط کر کے ہماری گاڑی کے آگے آ گیا. اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ یوں گزر رہا ہوں, سامنے سے جا کر جو بھی گاڑی آ رہی اس کے ساتھ جا کے اس نے ٹکر کھانی تھی اور مر جانا تھا. یار ایسا کیوں کرتے ہو آپ؟ کیوں لاؤبالا پن ہے؟ کیوں ٹھہراؤ نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ کیوں تحمل مزاجی نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ برائے کرم اپنے بچوں کو سمجھائیں. جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے, پھر نہیں ملنے والی, اور اگر مل گئی ہے تو اس کا شکر ادا کریں. اچھا جی چلتے ہیں, بہت ہوگی باتیں. میں نے کہا تھا جو میری بات دل میں ہوتی ہے تو وہ میں ضرور شیئر کرتی ہوں. سردیوں کا موسم, اور میں بھی بیمار ہوئی, میرا بھی گلا روز تک ہو جاتا ہے. ایوننگ میں ہوتا ہے, صبح صبح ٹھیک ہو جاتا ہے, جب میں نے بات کرنی ہو اس وقت ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ایوننگ میں جا کے جو ہے عجیب سی جو ہے خراش شروع ہو جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے موسم سرما میں. کسی کو نزلہ ہو رہا ہے, کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو فیور ہو رہا ہے, اور جہاں کووڈ ہو اور اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے یار کووڈ نہ ہو جائے, اور یہ ہر کوئی کہتا ہے. کل میں نے کسی کو کہا میرے ہسبینڈ بیمار ہے, اس کو کووڈ تو نہیں ہو گیا؟ پہلا سوال یہ تھا. تو میں نے کہا نہیں خیر ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ایک سوال بنتا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہربلسٹ ہیں, اور آج ہم دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج ان سے پوچھیں گے کیسے کیا جائے. اور کیونکہ یہ ہمارے دیسی جو ٹوٹکے ہیں یہ ہمارے گھروں میں چلتے رہتے ہیں, تو کون سا بیٹر وے ہے جس سے ہم سردیوں میں بچ سکتے ہیں, موسم سرما میں کیسے جو ہے ہم اپنی احتیاط اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. تو زیاد الدین اعوان صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. آپ کہیں گے عائشہ چپ ہوگی تو میں بھی کچھ بولوں گا. تھینک یو ویری مچ عائشہ, تھینک یو, آپ بہت بہت شکریہ. یہ جو موسم ہے ہاں خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. سردی کا آغاز ہے اور خشک سردی ہے, اور اس خشک سردی میں جو ہے بہت زیادہ گلا خراب ہونا, فلو ہونا, بخار ہونا, یہ عام علامات آ رہی ہیں لوگوں کے اندر. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ریلیٹ کر رہا ہوں, کووڈ-19 کرونا کی دوسری لہر آ چکی, اور جو تیزی سے بڑھ رہی ہے. کافی پیشنٹ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ اس سے بچیں. مکمل SOPs پہ جو ہے کی پابندی کریں, ماسک لگائیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, بار بار ہاتھ دھوئیں. اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً جو ہے رابطہ کریں, یا قریبی ہاسپٹل میں جو ہے اپنا چیک اپ کروائیں, تاکہ آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے اور آپ کو صحیح جو ہے وے پر کرنٹائن کیا جا سکے. اچھا صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. آج کل جو سچویشن ہے یہ پچھلے کیونکہ جب کووڈ آیا تو یہی سچویشن تھی, وہ سردیوں میں ہی یہ سٹارٹ ہوا, مارچ کے بعد ہی آیا. مارچ کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ روٹین وائز اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے. اچھا ہر ایک کو پتہ نہیں کہ مجھے کووڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک تو احتیاط ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا ہم رونا رو رہے ہیں. کل مجھے ایک بچی نے فون کیا اور اس نے کہا کہ ہمارے کالج میں بسیں جو ہیں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. یہ ایک آیا ہے, مجھے ایک شکایت آئی. اگر محکمہ ہیلتھ کہیں مجھ سے سن رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس چیز کو دیکھیں جا کر. اور یہ ایک شکایت ہے, بسیں بھری ہوئی ہیں, کوئی احتیاط نہیں ہے,
नो मास्क کی پابندی کرائیں. اگر آپ نے لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ماسک آپ نے لگانا ہے, بزنس بند نہیں کرنا, ہر چیز بند نہیں کرنا, رن کرنا ہے. دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ حکومت اور اداروں کا کام تو ہے کہ احکامات جاری کرنا. ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہوتی کہ وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ فالو کریں اور دیکھیں. بالکل. جہاں بچوں کے اسکول جانے کی بسوں کی صورتحال ہے دیکھنے میں اکثر آتا ہے, میں بھی جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اوور لوڈڈ ہوتی ہیں, اور وہاں کسی ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. حالانکہ حکومت کی طرف سے تو آرڈر ہے کہ ایک سیٹ پہ ایک بچے کو بٹھائیں اور اس طرح سے کریں, اور اسی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ایک شیڈیول بھی نکالا کہ اگر کلاس میں 40 اسٹوڈنٹ ہیں تو 20 ایک دن آئیں, 20 دوسرے دن آئیں, تو اس طرح. اور پھر کلاسز میں بھی وائڈ بٹھایا جاتا ہے. سکولز میں تو ایس او پیز پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے, لیکن یونیورسٹی میں بھی ہے. ہاں, یونیورسٹی میں بھی ایس او پیز پہ جو ہے مکمل جو بھری ہوئی ہے. جی, لیکن جہاں سفر کی بات آتی ہے تو وہاں آپ نہ صرف اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کی بسز کو بھرے ہوا دیکھیں گے, وہاں پر آپ جو عام ٹریفک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی ایسے ہی صورتحال ہے جیسے بھیڑ بکریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور کسی ایس او پیز کا جو ہے وہ بالکل ہی دھیان نہیں رکھا جاتا. مزے کی بات ہے, جب میں صبح آ رہی تھی تو چنکی جیسے رکشہ ہمارے ہاں بالکل چلتے ہیں اور وہاں دھسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آگے 3-4 پیچھے 3-4 ایسے اکٹھے. اچھا, کسی نے بھی ماسک, اچھا میں دیکھ رہی تھی جو رکشہ چلانے والا ہے, چنکی چلانے والا, اس نے ماسک لگایا ویسے تو اس کو فالو کیا ہوا, اور چنکی میں 6 لوگ اور بیٹھے آگے پیچھے, کسی نے نہیں کیا, کسی نے ماسک نہیں لگایا. اسی طرح مارکیٹس میں جائیں تو مارکیٹس میں جو ہے وہ بہت بڑا رش ہوتا ہے اور پھر وہاں پر بھی کسی ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جاتا. چند ایک مالز ہیں جہاں پر ایس او پیز پر عمل کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پر ہماری عوام کی یہ صورتحال ہے کہ وہ گیٹ سے داخل ہوئے تو اس وقت تو ماسک ہوگا ان کے چہرے پر, لیکن جب اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ماسک اتر جاتا ہے, بے شک جتنی بھیڑ ہو. اور پھر اگر کسی سے کچھ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی جو ہے ڈرامہ ہے, کچھ نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. حالانکہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے, وائرل بیماری ہے, ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے, اور جب یہ پھیلتی ہے تو انتہائی خطرناک ہو کے پھیلتی ہے. اس کی جو علامات ہیں وہ ایک تو نزلہ ہے, کھانسی ہے, خشک کھانسی, اور ہائی گریڈ فیور ہے. جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے, جسم میں دردیں ہیں, شیورنگ ہوتی ہے. یہ اگر علامات آ رہی ہیں, اور فلو بھی ایسا ہوگا جو اندر گر رہا ہے, جو باہر نکل رہا ہے وہ آپ کو ڈیمیج نہیں کر رہا, جسے نزلہ کہتے ہیں, جسے زکام کہتے ہیں جو اندر گرتا ہے, جسے عام لفظوں میں ہم کیرا کہتے ہیں, وہ جو صورتحال ہے وہ جب اندر گرتی ہے تو وہ انفیکشن جو ہے وہ اریٹیشن پیدا کرتی ہے حلق میں, اور پھر اسی کی وجہ سے کچھ خشکی بھی ہوتی ہے, اور خشکی کی وجہ سے پھر جو ہمارے میوکس میمبرینز ہیں وہ انفلیم ہوتی ہیں, اور انفلیمیشن کے بعد پھر وہ ہمارے اپر ریسپائریٹری سسٹم کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا شروع کرتی ہے. پھر اپر جب ریسپائریٹری سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے لنگز کی طرف ٹریول کرتی ہے, اور پھر ہماری سانس کی نالیاں اور لنگز کو جب وہ مکمل طور پہ اپنے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے وہاں پر, تو وہاں نمونیا کی سی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب نمونیا کی علامات تو وہاں انفلیمیشن بھی ہوتی ہے, انفیکشن بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر سانس میں دقت آنا شروع ہو جاتی ہے, اور سانس جو ہے بڑی مشکل سے آتا ہے. اور وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جب آئسولیشن میں بھی رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں وینٹیلیٹر پہ بھی جانا پڑتا ہے, اور جب وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے پیشنٹ تو اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں مقصد ڈرانا نہیں ہے, آپ کو بتانا ہے, اور یہی بات ہے. جب میں ایکسیڈنٹ کی بات کر رہی تھی تو میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا, آپ کو بتانا تھا
कि देखिए ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, और जो लोग रोज ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि रोज हम लोग जा रहे होते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग ये चीज़ें डाल देते हैं, जिनको मैं कहती हूँ ऐसे वीडियोस नहीं डालने चाहिए। शायद डालने की वजह ये होती है कि शायद लोग सबक सीखें, लेकिन इस तरह से लोगों को सबक नहीं मिलता, ये भी मैंने नोट किया है। अगर मिलता तो शायद ये तेज़ रफ्तारी या बस रफ्तारी नज़र नहीं आती है आपको। लोग जो है तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते, यही वजह है। जब हम कोविड की बात करते हैं तो आपके सामने है, रोज इजाफा होता जा रहा है, मुल्तान में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जिससे मिले, कल मैं मिली तो मुझे रिजवाना आपा बता रही थी कि एक घर में 8 लोगों को हो गया कोविड-19। तो बहुत सारे जो कराची में देख रहे 300 से ऊपर हो गए हैं केसेस। मेरी इंफॉर्मेशन है, हाँ, निश्तर का जो कोविड का वार्ड है वो फुल हो चुका है पेशेंट से, और आईसीयू में भी जगह नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, इसे इजी नहीं लेना चाहिए। हम इस चीज़ को इजी ले रहे हैं, इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक इजी लेने की ये भी यहाँ पर बात आ जाती है कि आम नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो भी आजकल आम है। तो उसको देखते हुए लोग समझ रहे हैं कि ये कोविड नहीं है, आम नज़ला ज़ुकाम और टेम्परेचर है, और उसका ट्रीटमेंट ले लिया। या वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ मेडिकेशन का है। हमने जो है बगैर डॉक्टर की कंसल्ट किए, बगैर किसी जो है हर्बलिस्ट के, या बगैर किसी जो है इलाज बिलग़िज़ा वाले से, या किसी भी पैथी से के डॉक्टर से जो है और हकीम से जो है, वो हमने कंसल्ट करने किए बगैर जो है हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब वो ट्रीटमेंट हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमने तो कर लिया। अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो उसने अंदर फसादात ज्यादा पैदा कर दिए और वो हमें मौत के रास्ते पर ले गया। ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपल नज़ला जुकाम की बात करते हैं आज। जी, वो भी है। मौसम सरमा का आगाज होते ही ये भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्के हल्के कभी ठंड लग रही है, यार गर्मी लग रही है, तो ये चीज़ें सिचुएशन चल रही है। दोपहर को इतनी ठंड नहीं होती, थोड़ी सी धूप निकल आती है तो गर्मी फील करते हैं, लोग पंखे भी चलाते हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं। ठीक है, इवनिंग में ठंड फील होती है, फिर जो है लोग खिड़कियाँ और दरवाजे भी बंद कर रहे होते हैं, पंखे भी बंद कर रहे होते हैं, तो कुछ अजीब सी सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ मुल्तान में पिछले चंद दिनों से स्मोक सुबह के टाइम होती है। हाँ, ठीक है, उस स्मोक में जब आप निकलते हैं तो उसमें मिट्टी की मिकदार ज्यादा है। वो आप अगर आपने मास्क नहीं लिया हुआ इनहेलेशन करते हैं, और इनहेलेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारे नाक के अंदर वो मिट्टी जब जाती है तो वो इन्फेक्शन पैदा करती है, इसी तरह हलक में जाती है, इन्फेक्शन पैदा करती है, तो वो नज़ला जुकाम का बायस बनती है। और जब नज़ला जुकाम शुरू होता है तो नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, इसी तरह आंखों से पानी शुरू हो जाता है, साथ छींकें आती हैं, जिस्म में टूट फूट होती है। और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर वो जरा टेम्परेचर की तरफ भी चला जाता है, और चेस्ट इन्फेक्शन तो आजकल आम चल रहा है। इसलिए बच्चों को तो लाजमी सुबह के टाइम जो है वो इससे बचाएं, और उनको मास्क पहनाएं, और उनको ऐसी डाइट्स दें जो रिच डाइट्स हों, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बाहर रहे और वो किसी भी मर्ज में मुब्तला होने से बचे रहें। और अगर आपको नज़ला जुकाम हो जाता है तो उसका पहला प्रॉपर तो ये है कि आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय आजकल के जो हालात हैं इनको देखते हुए फौरन जो है वो डॉक्टर से राब्ता करें, या अपने करीबी जो भी जिसके पास भी वो आप जाना चाहते हैं उनके पास जाएं। जगह जगह डॉक्टर्स बैठे हैं, होम्योपैथ बैठे हैं, हुक्मा बैठे हैं, किसी से कंसल्ट कर लें। वो आपको देखने के बाद जो आपकी मेडिसिन सजेस्ट करेगा वो आप यूज करें। ये ना हो कि आप सेल्फ मेडिकेशन में अपने आप को खराब करें। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया कि बचाव की हम बात करते हैं कि इस मौसम में बचना कैसे हमने। ठीक है, एक तो घर में एक बंदे को हुआ खांसी जुकाम, और मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही चक्कर था। जैनू को हुआ, जैनू स्कूल जाता रहा, उसके बाद उसका स्कूल जाना भी मैंने बंद कर दिया माजरत के साथ। मैं डरती भी हूँ, कोविड भी है उधर, और नज़ला जुकाम में दूसरे बच्चों को जाके करना है ना उससे,
تو یہ نہیں ہے کہ پڑھائی کوئی بات نہیں ہے، پڑھا آپ گھر بھی سکتے ہیں آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تو کام کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے اسکول والوں کو کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور ایک ویک صحیح ہوتے ہیں، یہ سچویشن ایسی ہے، ایک ویک صحیح ہوتے ہیں بچے اور اگلے ویک پھر دوبارہ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر انفیکشن ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں میں امیونٹی جو ہے اس قابل نہیں ہے جو وہ باہر کے موسم کو، جو اس وقت چل رہا ہے، انتہائی خشک موسم چل رہا ہے، سردی ہوتی ہے، صبح اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، دوپہر میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایسے موسم میں جو ہے بیکٹیریا اور وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت موسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری احتیاط، بچوں کو صبح کے ٹائم جو ہے وہ گرم پانی سے کلیاں کروائیں، غرارے کروائیں، خود بھی غرارے کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، ناک کے اندر پانی ڈالیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سب سے بہترین طریقہ بتایا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ 5 وقت وضو کریں گے، جب 5 وقت وضو کریں گے تو آپ ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کا جو جتنا جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، وہ آپ کا دھل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کلی کریں گے تو آپ کی ماؤتھ کیویٹی میں جتنا جراثیم ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہاں پر فرمان ہے کہ ناک کے آئیے اوپر کری ہڈی تک جو ہے پانی آپ کے اوپر تک جانا چاہیے تاکہ وہاں پر جتنا جراثیم ہے وہ جب واپس آئے گا وہ صاف ہو جائے گا۔ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے سارے جراثیم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں تو جو پاؤں کے ذریعے سے آپ کے ٹریول کرتے ہیں جراثیم وغیرہ وہ آپ کے واش ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہے وہ بھی نماز کی طرف لگائیں اور خود بھی نماز کی طرف جائیں، تو بہت سی بیماریوں سے جو ہے، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم 70% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم صرف وضو کا جو ہے پراپر انتظام کر لیں اور نماز کا انتظام کر لیں۔ اور آج کل جو بہت بڑی چیز جو ٹینشن ڈپریشن کی ہے، اور بہت زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ الزائمر کے کہ یہ نسیان کے مریض بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ ہر چیز بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کی بھول گیا، تھوڑی سی بات کی بھول گیا۔ عمر کے ساتھ تو یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سرکولیشن جتنی دماغ کی طرف جانی چاہیے وہ دماغ کی طرف سرکولیشن نہیں جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات مزے کی آج میں زیادہ دن آپ سے کہوں، اب ہم اکثر یہ کہتے ہیں نسیان کی جو بیماری اس میں لوگ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، روٹین وائز میں کہتے ہیں ایسی عادت ہونی چاہیے انسان کو۔ جو لوگ نہیں بھولتے نا تو وہ باتیں دل میں ہمیشہ رکھتے ہیں اور حسد اور قدوت اور منافقت کیا کیا چیزیں چلتی رہتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے یار ایسا مرض ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، یار ہمیں بھولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ بندے آپ نہ بھولے میں کہتی ہوں، لیکن باتیں تو بھول جائیں کا مطلب یہاں لوگ باتیں نہیں بھولتے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے، میں اس کا بھی سبب بتاتا ہوں آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس پہ کیونکہ آج بڑی مزے کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ بیماری کی اور ایموشنل باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ ہم ناظرین مزید بات کرتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بھی بات ہو رہی تھی بالکل زیادہ نوان صاحب کے ساتھ۔ جی، گزارش کر رہا تھا کہ نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلڈ سرکولیشن سر کی طرف جانا چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ ہو جانی چاہیے لیکن یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ اس لیول پہ بات ہو رہی تھی کہ زندگی میں ہم باتیں جب یاد رکھیں گے تو ہم آگے نہیں چلیں گے، یہ ایک زندگی کا اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ تو اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن دماغ کی طرف جو ہے وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے الزائمر ہونے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے، نسیان کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر ہمارے آپ فور فادرز کو دیکھیں، بڑی بڑی عمریں تھیں لیکن نمازی پرہیزگار تھے، تو ان کی یادیں جو ہے بہت تیز تھیں، حتیٰ کہ ان کی کتاب میں ماہر آپ کو زبانی بتا دیں، بچپن کی چیزیں ان کے ہر چیز جو ہے وہ یاد تھی، اور ایک ایک چیز کہ کون سے وقت کیا ہوا تھا وہ سارا کچھ یاد ہوتا تھا۔ جہاں آپ بات یہ کر رہی ہیں کہ نسیان ہو جانا چاہیے اس لیے
کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مسائل فسادات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ فسادات کو بھول کے دوبارہ ایک ہو جانا چاہیے. اسی لیے نبی مکرم شفیع تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اس پر رحم کرو. اگر تم اس پر رحم کرو گے اور تھوڑا سا تحمل اور بردباری سے کام لوگے اور صبر سے کام لوگے تو کیا ہوگا کہ وہ خود بخود جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے تو میں نے جو کچھ اس کے ساتھ زیادتی کی اس نے تو بڑے تحمل کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ مجھے معاف کر دیا اور میرے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا. اور اگر جب بہت زیادہ تکلیفات اور بہت زیادہ ایسی پریشانیاں بڑھ جائیں تو پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ ایمان والو جب تم تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ تکلیفیں کیسے جائیں گی تو پھر تم صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. ٹھیک ہے نا؟ جب نماز اور صبر سے مدد مانگو گے تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرا کیا کرے گا اس کے ساتھ آپ رحم کریں گے تو وہ اور بالکل چھوڑ دیں گے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو خود بخود جو ہے وہ سوچے گا کہ یار اس کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا جو نیگیٹو ہو, اس کی طرف سے پازیٹو جو ہے رسپانس آ رہا ہے. میں جتنی برائی کر رہی ہوں آگے سے وہ اچھا رسپانس دے رہا ہے تو مجھے بھی اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. یہ خیال تو اللہ میں نے دل میں ڈالنا ہے نا, یہ تو خیال اللہ میں نہیں بندہ بدل جاتا ہے. میں نے اکثر لوگوں نے ایسی صورتحال دیکھی لیکن اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے بہت دور چلے گئے. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. جب قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے. ہم وہی چیزیں فالو کر رہے ہیں جو ہم بہت زیادہ مغربیت میں دیکھتے ہیں. اور آپ اگر اپنے برابر کے ملک کے ڈرامے اور ان کو زیادہ دیکھتے ہیں تو وہی چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور بدلا اور پھر ایسی سیاست گھروں میں چلائی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی صورت ہوتی ہے. لیکن وہاں پر بھی اگر آپ اپنے گھروں میں اسلام کو وارد کریں گے اور قرآن کو وارد کرنے کی کوشش کریں گے اور شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں یہ برائیاں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. برائیاں پنپ رہی ہیں. جب بدلہ کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ بدلہ لینا ہی تو ہے. جو معاشرے میں کرائم نظر آ رہے ہیں آپ کو, آپ روز دیکھتے ہیں فلاں نے اس کو مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس نے اس سے بدلہ لیا, فلان لیا. یہ قرآن سے دوری ہے. یہ تو معاشرے کرائم کو بڑھا رہی ہے, بڑھاوا دے رہی ہے. یہ دین سے دوری کی وجہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ایسے ہے. رب کائنات نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اس میں معاش بھی ہے, معاشرت بھی ہے, رہن بھی ہے, سہن بھی ہے, میڈیکل سائنس بھی ہے, دوسری سائنس بھی ہے, سیاست بھی ہے, اس میں جو ہے وہ حکومت بھی ہے, کیسے چلانی ہے, کس طرح تجارت بھی ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ کے راستے پہ کس طرح چلنا ہے, دوسروں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے آپ نے پیش آنا ہے, اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو کیسے اسے معاف کرنا ہے. بالکل سبحان اللہ. اچھا طب نبوی کی بات کرتے ہیں. وہاں ہمارے جو بہت سارے ٹوٹکے ہیں, شہد کی جو اہمیت ہے, دیکھیں شہد کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے ہم کیونکہ آج کل کا موسم ہے اور اس موسم کو اس میں شہد بھی استعمال ہوتا ہے, تو میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو بتاتا ہوں اس کی قرآن میں رب نے قسم اٹھائی ہے. رب نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, کہ انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, شہر مکہ کی قسم اور طور سینا کی قسم. اب جس چیز کی رب قسم اٹھا رہا ہے اس کی افادیت کتنی ہو. سبحان اللہ. انجیر ہے, اس کو آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. آپ کی بہت سی بیماریاں جہاں نزلہ, زکام, کھانسی, چیسٹ انفیکشن ٹھیک ہوگی, وہاں آپ کی 20 25 سال کی اگر کانسٹیپیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. پیٹ کا نظام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اگر پائلز کے پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو فیٹی لیور ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی جگر کے امراض ہیں جو ہے جگر میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح جو آرٹریز کی بلاکیج ہے جس کی وجہ سے دل کے پرابلمز آتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. سورہ لینا یہ ہے, ہم اکثر جب انجیر لیتے ہیں
تو وہ ویسے ہی جو ہے رسی سے نکال کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بہت سے جراثیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، اسے 3 سے 5 دانے لیں، اچھی طرح دھوئیں، دھونے کے بعد رات کو اسے بھگو کے رکھ دیں پانی میں، 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، صبح اٹھیں اسے اچھی طرح چبا کے کھائیں، اتنا اسے چبائیں، اتنا چبائیں کہ وہ منہ میں حلوہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فریش کی بات کر رہے ہیں آپ یا وہ جو خشک ہوتی ہے اور دھاگے میں لپٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ سارا سال تو آپ کو جو سارا سال آپ کو جو ہے وہ انجیر فریش نہیں ملتی ہے، خشک ہی ملتی ہے۔ میں وہ خشک کی بات کر رہا ہوں کہ رات کو اسے بھگو دیں، ٹھیک ہے، اور صبح اسے اچھی طرح چبا کے کھائیں، اتنا چبائیں کہ وہ حلوہ ہو جائے، اور اوپر سے وہی پانی جس کے اندر آپ نے بھگو کے رکھی ہے وہ آپ پی لیں۔ ٹھیک، آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، جتنے آپ کے چیسٹ میں بلغم ہے اس کو وہ نکال دے۔ آنتوں کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اینٹی ٹاکسن بھی ہے، اینٹی بایوٹک بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے۔ اگر اندر کوئی انفلیمیشن ہوئی ہے، کوئی اینٹی انفیکشن بھی ہے، اگر انفیکشن ہے اس کو بھی دور کرتی ہے، اینٹی بایوٹک کا کام بھی کرتی ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کے معدے کے نظام کو ٹھیک کرے گی، آنتوں میں خشکی ہے اس کو ٹھیک کرے گی، اس کے میوکس، آپ کی آنتیں میوکس نہیں بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اندر خشکی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، تو وہ ان آنتوں کے اندر جو ممبرینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے گی، وہ میوکس بنائیں گی، اور آپ کے وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی، آپ کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کی پالس کے پرابلم ٹھیک ہو صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جو ذیابیطس کے پیشنٹ ہے کیا وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ یہ بتانا ضروری ہے۔ بالکل وہ بھی کھا کیا وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ لیکن وہ 3 دانوں سے زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس میں اتنی جو ہے وہ سیکروز نہیں ہوتی، اس میں فیکٹوز ہوتی ہے، جو فیکٹوز ہوتی ہے وہ ہمارے ڈائبٹیز کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شہد کا ذکر کیا، تو شہد کے متعلق تو قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ یہ کل و شفا ہے، ہر بیماری کے لیے یہ شفا کا کام کرتا ہے۔ کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی ہے، گرم پانی میں اس میں 2 چمچ شہد ڈالیں، ٹھیک ہے، اور پی لیں۔ اگر بہت زیادہ کھانسی کا دھسکا لگ رہا ہے تو آپ گرم پانی میں 2 چمچ ڈال کے پی لیں، آپ کا دھسکا، آپ کی کھانسی اسی وقت رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، نزلہ ہے اس کے لیے یہ لیں، اور اگر اس کے اندر 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں، ایک کو کہتے ہیں سنمن، جسے دارچینی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ کچن میں چیزیں ملتی ہیں، دارچینی آپ کی کچن میں ملتی ہے، ادرک آپ کی کچن میں ملتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو دارچینی کا ½ انچ کا ٹکڑا، اس کو اچھی طرح کرش کریں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی جو ہے چٹکی پر دارچینی، وہ جب پانی ابل رہا ہے تو اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، 2 ابال اچھی طرح دیں، اس پانی کو چھان لیں اور اس میں شہد ملا کے پی لیں۔ آپ کا نزلہ اگر بہہ رہا ہے، بہت زیادہ بہہ رہا ہے اور آپ تنگ ہو رہے ہیں، صبح کے ٹائم جب یہ پیئیں گے آپ، یا جب بھی دن میں بھی جب بھی پیئیں، نزلے کو روکنا ہے، آفٹر ½ این آور آپ کا نزلہ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ وٹامن سی کی بات ہم کرتے ہیں، مالٹا مالٹا آج کل دیکھیں، یا اگر ابھی نہیں آیا مارکیٹ میں، وہ دوسرا والا آیا ہوا ہے، شکری آیا ہوا ہے، موسمی آیا ہوا ہے، ہاں، تو وہ کتنے ضروری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنامنا ہے، وہ یہ ہے کہ جی گرم چیز گرمیوں میں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، سردیوں میں سرد چیز نہ کھاؤ، ٹھیک، اور جبکہ الٹا ہے، یہ کھائیں گے تو کام خراب ہوگا۔ ہم نیچر کے خلاف جا رہے ہیں، ٹھیک، قدرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ قدرت نے ہمارے لیے یہ عطیات زمین پر بھیجے ہیں، بالکل، نو ڈاؤٹ، موسم کے لحاظ سے۔ دیکھیں گرمی کا موسم ہے، جتنے پھل آئیں گے گرم مزاج ہوں گے، بالکل، سردی میں گرم ہے، جی آم گرم، کھجور گرم، آڑو گرم مزاج، جتنے بھی پھل ہیں گرمی میں آنے والے گرم مزاج کے، ٹھیک ہے، سردی میں جتنے آنے والے پھل ہیں سرد مزاج، بالکل، جتنے بھی لے، مالٹا ہے، فلٹر، انار، انگور، جو یہ سارے اپنے مزاج قدرت کی طرف سے موسم کے لحاظ سے آئے، اور
طب نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب پہلا پھل آئے تو اسے لازمی کھاؤ، ٹھیک ہے، اور پھلوں کو ان کے آغاز میں زیادہ استعمال کرو، ٹھیک ہے، جب اخیر ہو تو اس وقت کم سے کم استعمال کرو، وہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر امیونٹی بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جتنی کمیاں ہیں وہ کریں گے۔ آج کل کے موسم میں جو نزلہ زکام کھانسی ہے اس سے بچنے کے لیے رب کائنات نے آپ کے لیے تو بہت رچ فروٹس جو ہے وہ بھیجے۔ سٹرس انار، فروٹ ہے، آج کل انار ہاں، آ رہا ہے، بالکل، اس میں بالکل، سٹرس ہوتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک سٹرس ہے، ہے اس میں، لیکن ہمارے لوگ نہیں کھاتے نا، گلا خراب ہے اور کھٹا انار کھا لے گا اور گلا آپ خراب انار ہو جائے کھائیں گا۔ گے آپ کا گلا مالٹا خراب ہے، نہیں ہوگا، مالٹا یہ لوگوں کی ایک مت ہے، آپ مالٹا کی نہیں خون کی کھانا۔ کمی پوری ہوگی، ہاں، آپ کے لیور کی پرابلم ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے چہرے میں گلو آئے گی، آپ کی سکن جو ہے وہ جو سکن بہت زیادہ خشک ہے، ڈرائی ہے، وہ نارمل ہونا شروع ہو ٹھیک ہے، جائے کیونکہ گی۔ موسم سرما میں صرف ایک دو مسئلے نہیں ہوتے، آپ خشکی کے بھی بہت سارے موسمی مسائل ہوتے ہیں، کنو کھائیں، خشکی اس کے، سے ہاں، آپ کے اندر ایک نئی جو ہے وہ جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ سکن کو آپ کی جو ہے بالکل نارمل کر دیتا ہے۔ اس جوش کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک جی بالکل بریک پر، آپ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور زیاد الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہوئی تھی سکن کی، سکن بھی گلو کرے گی اگر ہم اچھی ڈائٹ لیتے ہیں، تو یہ یقیناً بات ہم کر رہے تھے موسمی اور کنو کی، اس کے جوس دوپہر میں پینا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ٹائمنگ ہے؟ جی، ٹھیک ہے، 4 بجے سے پہلے پہلے پی لیں، ٹھیک ہے۔ صبح ارلی مارننگ سے لے کے 4 بجے سے پہلے پہلے۔ اکثر لوگ ایوننگ میں پی رہے ہوتے ہیں، ایوننگ میں نہیں پینا کہیں چاہیے، ریڑی پہ کھڑے ہو گئے اور واپس گھر جا رہے ہیں تو جو ہے جوس پی لیں۔ ایوننگ میں نہیں پینا ہاں، چاہیے، اسے صبح ارلی مارننگ سے لے کے 4 بجے تک جب پئیں گے تو یہ آپ کے جسم پہ جو ہے اچھے اثرات پیدا کرے گا، آپ کی سکن بھی بہتر ہو جائے گی، اس سے ڈرائینس ٹھیک ہوگی، آپ کے بالوں کا کلر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جسمانی حالت بھی اور آپ کے اندر خون کی کمی بھی اور دور ہو جائے گی، جو ٹاکسک چیزیں ہیں وہ ڈی ٹاکس ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ کام کی ہے۔ کنو کا چھلکا جو ہے آپ اسے سکھا لیں، ٹھیک ہے، سکھا کے اسے پیس لیں، ٹھیک ہے، پیس کے 2 چمچ وہ 1 چمچ بلائی اور چند قطرے جو ہے وہ گلیسرین کے ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنا کے چہرے پہ لگائیں، آپ کے چہرے میں گلو آئے گی، ٹھیک ہے، گلو آئے گی، اور گلو کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ جو چھائیاں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، چھائیوں کا بہترین نسخہ ہے، ٹھیک ہے، کنوں کے چھلکوں کو آپ نے سکھانا ہے اور پیس لیں۔ سکھانا، اچھا یہ باہر سکھانا ہے، آج کل تو دھوپ بھی کم نکل رہی، سوکھنے میں تو ٹائم لے سکھا گا۔ لیں، دھوپ میں سکھا لیں یا سائے پہ جو سوکھا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ موجود ہے۔ ہاں، یہ جو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، آپ سائے میں رکھ کے جو ہے سکھا سکتے ہیں، اس میں سوکھ جانا ہے، خشک ہو جانا ہے، اور اس کو پیس لیں، بتا دیں ایک دفعہ پیس لیں، پھر اس میں بلائی 1 چمچ 2 چمچ جو ہے وہ چھلکے کا جو چھلکا، ٹھیک ہے، اور پیسا ہوا، چند ڈراپس 5 سے 7 ڈراپس جو ہے اس میں گلیسرین کے ڈالیں اور پیسٹ بنا کے چہرے اچھا پہ ایک لگائیں۔ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کے اکثر چیزوں میں یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں اس میں آج کل بڑے میں ٹوٹکے آزما بھی نہیں ہوں، تو فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ تو یہ بتائیں کہ لیمن کا بڑا یوز ہوتا ہے، نیبو کا جو ہے ٹوٹکوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے؟ جی، اینٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسام جلد کے بند ہوتے ہیں نا ان کو یہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سے پرابلم جو مسام بند ہونے کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں۔ لیکن چند قطرے استعمال کرنے ہیں، زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے کیونکہ الرجی بھی کر سکتا ہے، پھر منہ کو پھٹے منہ بنا دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ منہ کو پھٹے منہ نہیں بنانا، سونا بنانا ہے آپ نے۔ ہاں، اسی طرح اگر آپ کنو کے چھلکے جو ہے اس کے اندر سے وہ صاف کر کے اسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے، اکثر آپ کو بازاروں میں مارملیڈ ملتا ہے اس کا، ٹھیک، ہاں ہاں بالکل، وہ کھانے کا بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ پرانے لوگ اسے جو ہے وہ زردے میں بھی ڈالتے تھے، اس سے ذائقہ، جہاں ذائقہ اس کا چینج ہوتا ہے اس کے اندر جو غذائیت آ جاتی ہے، غذائیت کے ساتھ اس کے ہضم ہونے کی جو
रेशो है वो जल्दी हो जाती ये है। राइस से भी वरना ढाला सकते राइस जो है हाँ। वो जल्दी हजम। अक्सर जर्दा जो है वो जल्दी हजम नहीं होता, काम खराब करता है। अगर उसमें वो छिलके डाल दिए जाएं तो वो उसको खुशबू जल्दी हजम अलग करे, आएगी। खुशबू अलग आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं नजला जुकाम के बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ये बताएं माशाल्लाह ज़िया साहब, क्या क्या काम आप नहीं करते मुझे ये बताएं। कुकिंग का पूछते तो इनको पता है, ये बना लो, ये काढ़े टोट के पूछते तो इनको पता है। तो ये बताएं, जैम मुरब्बा हर चीज तो बना लेते हैं आप घर में? अच्छा, बात ये है कि आपकी तवज्जो हमेशा एजुकेशन पे रहनी चाहिए। बिल्कुल। जब आपकी तवज्जो इल्म पे रहेगी और आपकी तवज्जो खास तौर पे इस्लामी इल्म पे रहेगी तो फिर आप अपने घर वालों का हाथ भी बटाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि कुरान ने हमें दर्स ये दिया है कि अपनी खवातीन के साथ अपने काम खुद कर लिया करें या उनके हाथ बटा लिया। बिल्कुल ठीक है ना? ये बताएं, ये हमारे भाई लोगों को बताएं कि ये तो जब इतना जरूरी है। ये जब आप करेंगे बिल्कुल, तो बहुत सी चीजों के आप जो है वो जो अननोन चीजें हैं उनका भी आपको पता चलना शुरू हो। जो आप बनाना नहीं चाहते वो भी बनाना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप किचन में जाके खड़े हों, ये सारे एक्सपीरियंस किए किचन में जाके और ये तो इसलिए किए कि मैं जब कराची था तो अकेला रहता था। जब अकेला रहता था तो कुकिंग मैं खुद ही करता था, तो कुकिंग इसलिए मुझे आती है। जबरदस्त। और बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे कुक की हुई चीजें जो मेरे दोस्त है, हमने जर्दा खाना है आपके हाथ का पका हुआ। जर्दा नहीं आता मुझे पकाना, इतना औखा काम है। जर्दा मुश्किल क्यों है बनाना? ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है। ऐसे ही लोगों पे हवा है। हाँ, तो कभी मिलानी तो चीनी और चावल ही है। हाँ, और उसको दम जो है, असल में वो दम जो है वो दम ठीक होना चाहिए। अगर दम ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। दम भी दो तरह का होता है, एक पीर दम करते हैं, एक ये दम होता है। वो पीर वाला दम ना, ये दम होता है। ठीक। तो नज़ला जुकाम खांसी की असल में हम बात कर रहे थे, तो ये कुकिंग वुकिंग तो बाद की बातें हैं। जो लोगों की जरूरत है हमें उस पे बात करनी चाहिए। और आज मौसम है, इस मौसम में मैं अपने समाप्त करने वालों को जो एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, अगर वो करेंगे तो इससे वो काफी जो है अपने आप में रिलीफ और इससे बचने की कोशिश करेंगे। न्याज़बो, जिसे पबरी कहते हैं, तुलसी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है हमारे यहाँ मशहूर है। तुलसी इसी को कहते हैं, पबरी को। न्याज़बो, तुलसी, ठीक है, ये तीनों नाम इसके। ठीक है, ठीक है। इसके 20-25 पत्ते लेने। न्याज़बो वही है, पबरी वही है जो अक्सर जो है या तो मस्जिदों के इर्द गिर्द लोग ज्यादा बीते हैं या कब्रिस्तानों में, और कब्रिस्तानों में खास तौर पे मुहर्रम के मौके पे वो कब्रों पे रखने के लिए बहुत सारी इकट्ठी हुई होती है, लोग काट काट के ले आते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। यूज का तरीका बता रहा हूँ। 25-30 पत्ते लेने हैं और 1.5-2 किलो पानी लेना है, उसके अंदर डाल के ऊपर से बंद कर देना है और चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब 2-3 उबाल आ जाएं उसे उतार लेना है, उतार के उसका ढक्कन उतारें और उसकी भाप लें। जितना नजला है, जितनी खांसी है, उसके भाप से 10 मिनट बाद जो है आपकी बलगम सारी बाहर आ जाएगी और आप क्लियर हो जाएंगे। कितने मजे की बात है, इस पे क्लैप होना चाहिए। थैंक यू। इसी तरह अगर भाप के साथ आप 5-7 पत्ते न्याज़बो के उबाल के पी लें, शहद का वो पानी में 1.5 कप पानी में डालें। उसमें 1 चुटकी जो है वो सिनेमन, दालचीनी डालें और थोड़ी सी जो है अदरक डालें। उन्हें अच्छी तरह उबालें और शहद डाल के पी लें। बहुत बहुत 5 मिनट बाद नज़ला। हमारा भी काम हो गया, हमारा सेगमेंट खत्म हो गया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा ज़िया साहब आपसे बात करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं में चाहिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। और अब थोड़ी सी तालीमी बातें हो जाए, कुछ एजुकेशन की बातें हो जाए। वैसे थ्रू आउट तो जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। जैसे कि हमारे साथ तो बिल्कुल ज़ियाउद्दीन साहब थे और उनसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली हमने और बहुत सारी बातें जो है उनको जानने को मिली। और अब हमारे साथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हैं, माहिर तालीम है, और इनसे बात होगी आज तालीम के। अच्छा, जब मैं माहिर तालीम को बुलाती हूँ तो मुझे अपना जो है वो कहते हैं ना पढ़ाई वाला दौर, अपना स्टूडेंट वाला लाइफ का वो सारा याद आ जाता है।
اور ایک زمانہ تھا جب میں شکر پڑھتی تھی، شکر ہے کہ فراغت ہو گئی اور ٹیسٹ یاد نہیں کرنے پڑتے، یہ کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن دل پھر چاہتا ہے یار اسٹوڈنٹ بننے کا. تو رضوان جو ہے فیصل ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا، پڑھے اور پھر پڑھا رہے ہیں، تو لگتا نہیں کہ وہی سچویشن اور وہی زندگی گزر رہی ہے یار، کوئی چینج ہی نہیں آیا؟ نہیں، یہ بالکل ریلیونٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صبح پہلے بھی اٹھتے تھے، اب بھی اٹھتے ہیں. جی بالکل. پہلے بھی ٹائم کا یہی خیال تھا چھٹی نہیں کرنی، تو اب بھی نہیں کرنی. تو ایسا نہیں ہے یار آ جاتا ہے؟ اس میں ہے، لیکن اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ڈفرینس ہو جاتی ہیں. اب جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ شاید اگر نہیں جاتے اور چھٹی کر لیتے ہیں تو آپ کے ایک آپ کا نقصان ہے، اور آپ اسے کہیں پہ کور اپ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات نہیں. لیکن اگر آپ استاد ہیں اور آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کہیں پر ایک اسٹوڈنٹ، دو اسٹوڈنٹ نہیں، آپ 50 60، اور اگر آپ زیادہ کلاسز نارملی ہم لوگ زیادہ پڑھاتے ہیں تو آپ کہیں پر ایٹ اے ڈے جو ہے 200 250 اسٹوڈنٹس کا اس دن کا نقصان کرتے ہیں. تو سینس آف رسپانسبلٹی بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے بھی آپ پر اتنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کا آج کا دن ضائع ہو گیا. بالکل. تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مطلب وہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں جس طرح آپ نے بتایا کہ لاؤ والی پن ہوتا ہے اور ایک شوخی اور ایک شرارت اور ایک، تو وہ چیزیں کہیں پہ ختم ہو کے کہیں پہ آپ کو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے. اگر نہیں بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی آپ کو طبیعت خراب ہے، کر لیتے تھے طبیعت خراب ہو گئی، بارش ہو جائے، اللہ کی میاں بارش ہو جائے اور ہم نہ آ جائیں. اب ایسے استاد بھی کبھی آپ نے سوچا یار ایسا کوئی بہانہ مجھے بھی مل جائے، آج میں سکون کروں؟ یار جو بھی بندہ ہو جب ایک ہی روٹین میں چل رہا ہو تو کہیں جا کے لگتا ہے یار ایک بریک ہونا چاہیے. مجھے یہاں بیٹھے ہوئے لگتا ہے یار بریک ہونا چاہیے کہیں. یہ جو وقفہ ہم لیتے ہیں اسی لیے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہونا چاہیے. تو لگتا ہے کبھی ہونا چاہیے ایسا لائف میں. دیکھیں یہ انسان چاہے پروفیشنلی کتنا ہی آگے چلا جائے، ایک چھٹی کا جو لفظ ہے اس کی جو ایک خوبصورتی ہے اور اس میں جو ایک مزہ ہے وہ آپ کسی بھی ورکنگ پروفیشن سے آپ وابستہ ہیں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اور کہیں پہ اسٹوڈنٹ سے لائف سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ، یعنی ہم جب سوچتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے کہ یار استاد آج پھر آ گیا یار دیکھو، تو آج ہم خود سوچتے ہیں استاد کا کتنا دل ہوتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو، تو کچھ رسپانسبلٹیز اور پھر کچھ چیزیں ظاہر آپ کی ہوتی ہیں، آپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو استاد بننا ایزی تھا، ایزی ہے، یا اسٹوڈنٹ بننا؟ یہ آج مزے کی گپ شپ ہو جائے تھوڑی سی. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. استاد بننا قطعاً ایزی نہیں ہے. اس کی ایک بڑی بنیادی ریزن یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ کہیں پر مینوفیکچر ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، کسی بھی محکمے سے وابستہ ہیں، ان کو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، معاشرے میں اقدار، ویلیوز، معاشرے کے معاملات کو، نئی نسل کو جو پروان چڑھا رہا ہے وہ استاد ہے. ٹھیک ہے، اور پھر استاد جب اپنے آپ میں یہ تمام چیزیں نہیں لے کر آئے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ میں آ جائے. کیونکہ آپ کی اسٹوڈنٹس کی آئیز آپ پہ، آپ یقین کیجئے کہ بعض کا اسٹوڈنٹس ہماری ایسی بات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر آج آپ جو ہے نا وہ فلاں دن آپ واچ پہن کے آئے تھے، آج آپ نہیں پہن کے آئے. اچھا سر فلاں دن، مطلب ہم ایک اپنے لیکن اسٹوڈنٹس کی اپنی آبزرویشن ہے اور لامحالہ ہم بھی اور ظاہر ہے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی، آپ اپنے ٹیچر کو کاپی کرتے ہیں. بولنے کے انداز کو، بات کرنے کے انداز کو، مطلب معاملات میں آپ کو کہیں نہ کہیں پر ایک آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو ٹرولی بات بتاؤں کہ سم ٹائم بچے پیرنٹس کی نہیں اتنی بات مان رہے ہو جتنے استاد کی بات. استاد اگر انہیں ڈائیورٹ کر دے اور ڈائریکشن دے دے تو وہ جس طرف چل پڑتے ہیں، وہ اتنا وہ پیرنٹس کو نہیں آئیڈیلائز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں لڑکیاں جو ہے اپنے ٹیچر سے دبک جاتی ہیں، میں سمجھتی ہوں اتنی زیادہ، جتنی بھی کوئی بولڈ بنے نا تو جب وہ کہتے ہیں نا ٹیچر گرجتی ہیں یا برستی ہیں، میں یہ بھی کہتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، تو لڑکیاں سیدھی ہو جاتی ہیں. بچیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں، بہت وہ کیا کہتے ہیں، اتنے سارے لفظ ہیں میرے پاس. اچھا، یہ جو بوائز میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہے، بہت سارے کیسز بھی پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں نظر آئے کہ استاد کا گربان پکڑ لیا اور استاد نے اگر کوئی بات کلاس میں کہی اور ان کو لگا کہ ہماری انسلٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. یہ ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا اور استاد کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کی جاتی ہیں اور اس طرح کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. تو یہ کیوں چیز بڑھ رہی ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ لڑکے کلاس روم میں تو بھیگی بھیگی بنے رہتے ہیں جب
باہر جاتے ہیں, کچھ بوائز کو اکٹھا کیا, کچھ گروپ کو اکٹھا کیا اور استاد کے سر ہو گئے, اور بیچارہ استاد اکیلا جان وہ کیا کرے. تو یہ بتائیں یہ کیوں ہے یہ چیز؟ لیکن اس کی ایک بہت بنیادی اور اہم وجہ وہ یہ ہے, آپ کو یہ جو کلچر ہے نا یہ آپ کو ملے گا پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ. ہاں بالکل. اچھا فوٹیج میں نام نہیں لیتا, ہاں فوٹیج بھی جو تھی وہ مجھے یاد ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اسٹوڈنٹ سے. اس میں کیا ہے, اس میں ہوا یہ کہیں 2010-11 کے بعد ہم نے بنا دیا تعلیم کو انڈسٹری. ٹھیک, ہم نے اس کو بنا دیا کہ آپ انویسٹ کریں, ٹھیک ہے, کالجز یونیورسٹیز بنائیں, آپ اتنے پیسے دیں اور آپ کو ہم ڈگری دے دیں گے. اٹ آل اباؤٹ پروفیشنل, آل اباؤٹ بزنس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہوا کہ بچہ جو وہاں پڑھنے آیا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اتنے پے اس کو کیا ٹھیک ہے, ہم فیس دے اور رہے ہیں, یہ مجھے پڑھا. ٹھیک ہے, وہ جو ایک رسپیکٹ کا, دیکھیں آپ یا میں یا ہم سے پچھلی جنریشن, رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا تھا, ہم آج بھی اپنے پرائمری کے اگر استاد کو دیکھ لیں, اپنے ہائی اسکول کے استاد کو دیکھ لیں تو ہم رک جاتے ہیں. بالکل. ہم انہیں اگر ابھی بھی سم ٹائم بعض اوقات ان سے مطلب اسلام کرتے بھی سم ٹائم بعض استاد ہمیں میٹرک میں بڑے مارتے تھے, تو ہمیں ایک یار دبدبہ ہوتا ہے. ہاں, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آج بھی آپ کو گورنمنٹ سیکٹرز میں ملے گا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کا بچہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایجوکیشن پرچیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نالج پرچیز نہیں ہوتا. بالکل, نو ڈاؤٹ. نالج پرچیز نہیں ہو سکتا. آپ رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کے بغیر نالج لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ممکن نہیں. یعنی یہ زیادہ تر حالات آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ کالجز میں زیادہ نظر آتے ہیں, گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے, کیا لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جہاں پر ہم نے تعلیم کو بزنس بنایا, دیکھیں آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کچھ پرچیز کرنے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ کوئی سوٹ لیتے ہیں, بالکل, آپ پرچیز کرتے ہیں, پے کرتے ہیں, دین آپ کے دل میں شاپ کیپر کے لیے کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے؟ نہیں. پیسے دیے دیا نہیں اس نے ہمیں. ٹھیک ہے, کوئی مطلب ہم کئی چیزیں پرچیز کرتے ہیں. ہاں, یہی معاملہ ہو چکا. یعنی احسان مند نہیں ہوتے, دل میں یہ نہیں آتا کہ اس نے ہم پہ احسان کیا. کہ جی آپ کو میں نے دیکھیں جی یہ آپ MBA یا MA یا MCS یا واٹس ایور, ہم نے آپ کو 2.5-3 لاکھ پے کیے بھائی, بہت یہ کیا. بالکل, اور آپ اس کے لیے کھڑے ہیں, یو آر باؤنڈ. یہ اچھا پھر کہیں پر مجھے یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس, ہمارے ایج فیلو کے پیرنٹس, یہ بچہ جی آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے, اس زمانے میں کہا جاتا ہے. آج کا اگر آپ بچوں کے ساتھ سرزنش, مار نہیں پیار تو چھوڑ دیں, سرزنش کا لفظ. ٹھیک ہے, تو کہیں پر پیرنٹس جی آپ نے ہمارے بچے کے سیلف کانفیڈنس کو ڈسٹرب کر دیا, بچہ ہمارا ڈسٹرب ہے. بالکل. میں ایک اپنے فرینڈ کا مجھے واقعہ یاد ہے, وہ ایک مطلب ادارے میں پڑھا رہا تھا اور ایک اسٹوڈنٹ کو اس نے سنپ کر دیا کسی بات پر, کسی اس نے کام نہیں کیا, کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے نا. دیکھیں وہ جو اس کے پیرنٹس ہیں انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی تو ڈپریشن میں چلی گئی ہے. یہ مجھے یاد ہے, یہ پچھلے کچھ مہینے پہلے کا کیس ہے. ڈپریشن میں چلی گئی ہے, ہم سائیکیٹرسٹ کو کر رہے ہیں, ہم نے ہماری ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس ٹیچر کا کیا ہوا, اس کو کتنی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہونا پڑا کہ جی نہیں میں نے تو سنپ کیا تھا, میں نے کچھ ایسا, اور وہ بیچاری کیا کہتے ہیں بتا کے تھک, اور کتنی کمیٹیاں بیٹھی تھیں. مجھے یاد ہے آپ پوری کلاس میں 50-40 اسٹوڈنٹس کے سامنے سنپ کیا ہے, اور اس کو ناکام کرنے پہ سنپ کیا ہے. اس نے کوئی اگر ہوم ورک نہیں کیا, کلاس ورک نہیں کیا, یا کہیں پر کوئی بات, تو اس پر بات ہوئی. اچھا اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اب بات یہ, اب وہ والے دور نہیں گئے, وہ ہمارے والے دور ہے ہی نہیں آ رہا, تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی غلط تھا. جو کیونکہ جب اب ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, بچوں کو اتنے وہ جو ڈنڈے پڑتے ہیں, کتنے لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی, یہ بھی غلط تھا. یہ بھی کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا کہ پیرنٹس ہمارے کہتے دمڑی چمڑی توڑی, اور یہ غلط تھا. یہ غلط تھا. اس وقت ہم کہتے ہیں شاید ہمارے بڑوں نے یہ اچھی بات کہی تھی, اور دیکھیں آج ہم سدھر گئے ہیں. تو وہ جو چھڑیاں پڑی, جن کی پیٹھوں پہ پڑی ان کو پوچھیے, جن کی ہاتھوں پہ پڑی ان کو پوچھیے. وہ جو تکلیف تھی, جو اذیت تھی, اپنے بچوں کو تو آپ اس طرح کی تکلیف اذیت نہیں دیتے, دوسرے کے بچوں کو آپ رج کے کٹتے ہیں. بالکل ایسے, یہ اب بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں زیادہ ہے, پرائیویٹ میں نہیں ہے, لازمی بات ہے. وہی بات ہے, پے کیا تو اسی لیے پرائیویٹ میں رجحان جو لوگوں کا زیادہ آ گیا. تو اب بھی یہ ہے, پرائیویٹ میں تو اتنا ہو گیا نا, ڈانٹ دیا تو وہ ذہنی مریض بن گئی ہے, اور یہ ٹیچر نے ہی کیا ہے سارا کچھ, تو اس قدر یعنی اس چیز کو لیا گیا. اب کیا پیٹرن ہونا چاہیے, کس پیٹرن پہ لے کر چاہیے, یا چھوڑ دینا چاہیے, نہیں کرتا تو نہ کرے, سانوں کی ایک تو یہ ہے.
تو پھر اس ادارے کی بات یہ ہے کہ جب اس ادارے میں سارے فیلئر ہو جائیں گے اسٹوڈنٹ تو پھر اس ادارے کی ریپیوٹ یہاں بڑی کامن کرتی ہے. ریپیوٹ کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے. نہیں اس میں دیکھیں ہاں آپ نے یہ والی بات بالکل ٹھیک کی ہے. ہمارے ہاں مدارس میں میں خود بھی جانتا ہوں دیکھتا ہوں کیونکہ بہت تشدد والا معاملہ ہے اور وہ انتہائی دیکھیں اور ویڈیو وائرل ہوئی دیکھی لوگوں نے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑے ماہر تعلیم امام غزالی نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ کو نا میکسیمم یعنی ایک انتہا ہے کہ آپ اسے 3 چھڑیاں مار سکتے ہیں بٹ دیٹس ایکسٹریم لیول. ٹھیک کون کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی. ٹھیک ہے. یہ جو تشدد کی حد تک جاتے ہیں یہ تو کہیں پر قطعاً قابل تقلید نہیں ہے, انتہائی قابل مذمت بات ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اس کا کیا حل ہے, لیکن ہم نے معاشرے کو درست سمت میں لے کر جانا. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ جو آپ کا ایک تعلیمی نظام ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا. بالکل, جو اس چیز میں کمی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ, بہت سے لوگ بہت کچھ شاید بن سکتے تھے لیکن انہیں ڈائریکشن کا نہیں پتا تھا. بالکل. بہت سے اسٹوڈنٹس کا بڑا مائنر سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کالجز میں, اسکولوں میں یہ آپشن موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں سائیکالوجی نہیں پڑھائی جاتی. بالکل. میں کالج سیکٹر سے وابستہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ سائیکالوجی کو کتنا اہم سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچے کی سائیکالوجی کو یا سائیکی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. کیا بننا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, بس نہیں تسی تو ڈاکٹر, تو میں تو آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک ٹیچر کہتا ہے ایک اسٹوڈنٹس کو. اچھا, گھر میں بھی اس کو یہی کچھ سننے کو ملتا ہے. اس قدر وہ پریشر میں ہوتا ہے وہ بچہ کہ جب نمبر نہیں آتے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. ہوا, یہ کیسز بھی ہوئے, باقاعدہ بچوں نے نوٹ لکھے کہ ہم آپ کی جو ہے اس پہ پورے نہیں اتر سکے, آپ کی جو امیدیں تھیں, تو یہ ہو گیا ہے. یہ نہیں, اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں. لیکن آپ نے کیا کیا, ہم نے معاملات کو یہ کیا کہ جو آرٹس تھا, فنون لطیفہ, مصوری ہے, خطاطی ہے, ٹھیک ہے جی, مجسمہ سازی ہے, موسیقی ہے, اور مطلب جو فنون لطیفہ ہیں, ہم نے کبھی ان کو پروموٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب ایک بچہ ہے, وہ بہت اچھا پینٹر ہے, وہ بہت اچھا خطاطی ہے, وہ بہت اچھا لکھتا ہے, اس کا بایو فزکس کیمسٹری نہیں ذہن اس کا قبول کرتا. اس کی اہمیت اجاگر نہیں کی. یہاں ہم کہتے ہیں اس چیز کی یا اس فیلڈ کی ہم نے اہمیت اجاگر نہیں کی. ہمارے نزدیک, ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کی جو اہمیت ہے, جو سلام ہے, وہ جو انکم ہے, ہمارے نزدیک ایک جو رائٹر بنتا ہے نا, کہتے ہیں رائٹر بیچارے دیکھ لیں. رائٹر جب یہاں آتے ہیں, شعرا جب یہاں آتے ہیں, جب ان سے باتیں ہوتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ ایک شوق تو ہے, پیشن ہے, لیکن اس سے روزی روٹی نہیں کمائی جا سکتی, چلتی نہیں ہے. بکس پبلش کرانا, اس کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں آنا, تو اب تو ہے نہیں, وہ کہتے دور نہیں. تو اب یہ جو آپ نے بھی بات کی نا, یہ بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں, اگر میں اس وقت اپنے وسیب کی بات کروں, اپنے شہر کی بات کر لیں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے. ہمارے شہر میں کتابوں کی کتنی دکانیں ہیں. ایک کامن مین, آپ تو چلیں ہم لوگ پھر بھی اگر آپ ایک سرے راہ کسی کامن مین سے سوال کر لینا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ایک بھی شاپ نہیں بتائے گا. بالکل. کتابوں کی دکانیں, اور اگر آپ یورپی کنٹریز یا ایون یورپ کو چھوڑ لیں, اسٹیشنری کی آپ کو مل جائیں گی. یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکول لیول, کالج لیول, وہ تو آپ کو مل جائیں گے. وہ تو کورس کی کتابیں ہیں, کورس کی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ ایک اور معاملہ ہے. کتابوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ فلسفہ ہے, جغرافی ہے, ہسٹری ہے, لٹریچر ہے, وہ آپ کے شہر میں کتنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں 3 بڑے مرکز ہیں ادب کے, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. بس. ٹھیک ہے. ہم نے آپ یورپ کی موجودہ صورتحال دیکھ لیں, یا ہم اپنے چلیں ایک اچھے عہد کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. جب بغداد ہلاکو خان نے برباد کیا تھا, تو دریا کئی روز تک سیاہ اس لیے بہتا رہا تھا کہ اس میں وہ جو کتابیں تھیں اس وقت روشنائی سے لکھا جاتا تھا, وہ اس نے سب وہاں پھینکوا دی. ہم لوگ اس تہذیب یافتہ اگر دنیا میں جنم لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریسرچ ہے, کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہم نے
देखना इकबाल ने यही कहा था, इकबाल ने कहा था कि अगर हुकूमत चली गई है ना, इसका कोई खौफ, इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि हुकूमत जाती ही है। ठीक है। आरजी चीज है। दुख इस बात तक का है कि वो हमारे इल्म के मोती वो आज हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने जब किताब को छोड़ा है तो किताब नहीं गई, तहजीब गई है, वैल्यूज गई हैं, अक़दार गई है। आपको एक पूरा सकाफत को कहीं पर कल्चर खत्म। बिल्कुल, नो डाउट। और आपको कमर्शलिज्म दिया हमने, जो आपने हर चीज फॉर सेल है, बिल्कुल, राइटर फॉर सेल है, हर चीज फॉर सेल है हमारी। ठीक है। और हम पे करने के बाद, जो मैंने पहले बात की, तो फिर वो चीज अहमियत खो देती है। ठीक है ना, ठीक है ना, यही हाल हुआ है यहीं। और फिर जब हम कहते हैं बच्चों का रवैया, एटीट्यूड इस तरह क्यों बिगड़ गए हैं, बच्चे किस तरह बिगड़ गए हैं, तो इस बिगाड़ में भी एक इर्तिकाई अमल है। बिल्कुल इर्तिकाई अमल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और उसमें हमारे देखिए, हम पेरेंट्स बहुत सा, क्यों हम बच्चे को डे फर्स्ट से बताते हैं आपने डॉक्टर बनना है। ठीक भाई, उसके पास टाइम है लिटरेचर पढ़ने का, फलसफा पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का। हमने इम्पोर्टेंट तो नॉलेज, देखें आप अगर ज्योग्राफी नहीं जानते, हिस्ट्री नहीं जानते, आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ। आपने उर्दू अदब पढ़ा? हाँ बिल्कुल। कितना मुश्किल है ये बताएं। ये बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम पढ़ते रहे, और उर्दू का सब्जेक्ट सबसे ही मुश्किल, आजकल के बच्चों को तो बहुत मुश्किल लगता है, और उनको तशरीह करना और ये शेर व शायरी, ये तो बहुत मुश्किल, खुलासे, ये तो कैसे किया ये बताओ। उस वक्त भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। लेकिन आजकल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम हम रूटीन में जा रहे हैं, उनके लिए 2-4 सब्जेक्ट जो उर्दू में है बहुत ही मुश्किल है उनको कवर अप करना, और उसमें से नंबर लेना और पास होना। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, इसमें अगर मैं सबसे पहला क्रेडिट देना चाहूँ ना, तो वो है मेरे वालिद साहब का। सही। मेरी स्कूलिंग पायलट स्कूल की है नवाशहर। तो अब्बा जी का भी ऑफिस साथ ही था। ठीक। तो अब्बा जी साथ आते थे, तो रास्ते में ना अब्बा जी इकबाल के, अब्बा जी पर्सनल लाइब्रेरी भी थी, और ना इकबाल के अशार। हम जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग नाश्ता किया, तैयार श्यार होके, अच्छा स्कूल तो बाद में पहुंचना 8 बजे 7:30। अब रास्ते में शेर गुनगुना रहे हैं खुद ही। अच्छा अब्बा, अब आप सुन तो रहे हैं। हाँ। जब आप 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे, तो याद अल्टीमेट हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहीं पर आहिस्ता 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 जब इंटरमीडिएट में पहुंचे, तो अच्छा था सिलेबस, मजा आया पढ़ने में। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि बीए में उर्दू इलेक्टिव नहीं रखा जाता। ठीक है। और मेरी इसमें घर पे बड़ी जंग हुई ना। हाँ। बात क्या वही करोगे? नहीं, बात वही, हाँ। नंबर नहीं आए। ठीक है। घर वालों को इतराज ये नहीं था कि आप पढ़ो, जरूर नंबर नहीं आएंगे, वही जो हम जिक्र कर रहे हैं, वही मसाइल, वही चीज। हाँ। लेकिन वो खैर जिद मान ली गई और अच्छे मार्क्स आ गए। फिर महसूस हुआ कि दिलचस्पी है, क्योंकि अच्छा लगा पढ़ते हुए, मजे, फीलिंग्स, थॉट्स, चीजें, वो जो राइटर्स और आप पढ़ते हैं और आपको कई चीजें समझ आती हैं, इंटरेस्ट होता है। तो देन उसके बाद मास्टर में एडमिशन हो गया। ठीक है। तब भी ऐसा ही था, जब मेरे यार लोग थे, उन्होंने कहा मियां एमबीए करो, हाँ, इसका क्या फायदा, करो, एमबीए करो, और बायो ये वो अच्छे मार्क्स। अच्छा, इसका क्या फायदा भाई? दूसरी बात ये, उर्दू जो करते हैं यार, और वो भी बॉयज, लड़कियां तो जो घर बैठ रही होती हैं टाइम पास, उनको तो कहा जाता है उर्दू में कर लो, पंजाबी में कर लो, फलां लैंग्वेज में कर लो, जा तो एक नॉर्मल दिया जाता है। अच्छा, बॉयज के लिए ये चीजें नहीं होती। इन्होंने आगे जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या कोई दूसरा प्रोफेशन इन्होंने ज्वाइन करना है। अच्छा, टीचिंग बाय चॉइस है या नहीं, ये मैं आपसे पूछती हूँ, ये क्या सोच के ये आए थे या नहीं? इसमें आपने जो स्टार्ट शुरू किया था ना, मैं इस बात को पिछली को रेलिवेंट कर देता हूँ। हाँ। तो हुआ ये, वहाँ यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहाँ पर टीचर्स ने इंस्पायर किया। अच्छा, इंटरेस्ट था, पढ़ते भी ठीक थे, तो कुछ किस्मत, कुछ पेरेंट्स की ये वो, तो गोल्ड मेडल एमए में हो गया। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो उसके बाद ना, मतलब टीचर्स ने गाइड किया चीजें वगैरह, तो एक एडमायरेबल भी थे, और एक ये था जो आपने स्टार्ट में बात की थी ना, शुरू से टीचिंग पसंद थी। अब आप ये, अगर मैं सच्ची बात बताऊंगा क्यों पसंद थी, भाई इसलिए पसंद थी, दुनिया जहान का बिजनेस, जॉब, कहीं शाम 6 बजे, कहीं 7 बजे, बिजनेस वाले बेचारे 9, 10, 11 बजे घर जाते हैं, और टीचिंग में आप देखें 11, 12, 1, 2 बजे खत्म। अच्छा, एक सवाल है जो मेरे जहन में, वो कहते हैं ना, खलबली मचा रहा है। टीचर को बेचारा ही समझा जाता है। आज मैं ये सही बात कहूँ, कहीं टीचर खवातीन को बेचारे ही समझा जाता है, बेचारी, या कहीं टीचर, और हालांकि अस्तगफुरुल्लाह, मुझे बहुत गुस्सा लगता है, कभी कहते हैं ये तो फटीचर, ये इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो माशरे में हैं। वो मैं बता रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बात कर रही,
جبکہ وہی ٹیچر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ جا کر ڈاکٹر بنتے ہیں، وہی ٹیچر آپ کو معاشرے میں مقام دیتا ہے، آپ کو انجینئر بنا رہا ہے، وہی سائنٹسٹ بنا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ بنا تو وہی ٹیچر ہے جس کو آپ کہیں جا کے پھر ٹیچر بھی کہتے ہیں. ٹیچر ہے پھر ٹیچر ہے، کیونکہ اس کی زندگی ساری ایویں کی ایویں رہنے کہتے کنویں کا مینڈک رہ گئی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا، یقیناً ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بالکل معاشرے میں موجود ہیں. ہاں رویے ہیں. کیوں ہیں یہ رویے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم مانتے بھی ہیں، ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ کسی مقام پہ میں کہتے صدر جا کر بن جاتا ہے، امپائر کھڑا کر لیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیچر سکھا رہا ہے اس کو، گائیڈ لائن دی اس نے. پھر کیوں؟ وہی بات ہے کہ جو جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی. ہاں، ٹیچر، استاد، پروفیسر، اس کی جو ورک ہے نا وہ ہے مورل ویلیوز پر. بالکل. دیکھیں میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، ہمارا سامنے سے ٹیچر آتا ہے، ہم اسے سلام کریں ویل اینڈ گڈ، نہ کریں وہ ہمیں سزا نہیں دے سکتا. بالکل. ہم ادب کریں ویل اینڈ گڈ، وہ نہ کریں. وہ ٹیچر کا جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے یا ٹیچر کا جو ایک آپ کہہ لیجئے وہ زندگی میں جو اس کا حاصل ہے وہ ویلیوز ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. ٹیچر کا حاصل کیا ہے، اس کو کیا ملتا ہے اینڈ میں. اور اس طرح کی باتیں جب سنتے ہیں اور رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی تو ٹیچر کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بالکل استاد محترم ہمارے ساتھ ہیں اور استاد کو بالکل ہم سلام کرتے ہیں، ان کی سروس کو ہم سلام کرتے ہیں. مانتے بھی ہیں، ڈینائی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ رسپیکٹ جو ان کو ملنی چاہیے ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی. تو اس کی ریزن پر ہم بات کر رہے تھے اور کچھ کہا جا رہا تھا کہ کمرشلائز ہو گیا ہے ہیلتھ سسٹم، تو اس وجہ سے جو ہے عزت کھو دی. اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن کو تو استاد پڑھا رہا ہے کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی، اور وہاں جو ہے توجہ یا فوکس نہیں، کیونکہ بہت ساری کلاسیں ہیں نا یار لینی ہے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ ٹیوشن سینٹر جو ہے ایوننگ میں نظر آتے ہیں آپ لوگ، باقاعدہ ہر ایک میں کھولے ہوئے بھی ہیں، اوپن بھی کیے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں آئیں اور نمبر بھی آپ کے بچے لے سکتے ہیں. ایسا ہوا میرا بیٹا جب جو ہے اسٹڈی پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، اور میں نے پرائیویٹ بہت اچھے کالج میں یہاں اس کو ایڈمیشن دلایا ہوا تھا، میں نام نہیں بتا سکتی، اور وہاں وہ پڑھ نہیں رہا تھا. میں حیران تھی یار، پہلا سال اچھا ہوا، دوسرا سال جو ہے وہ تنگ کرنے لگیا. تو مجھے وہاں کے جو ایڈمن ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے یہ جو ہے شام کو ٹیوشن سینٹر وہاں بھیجے، دیکھیں پھر رزلٹ. تو مجھے بڑا کھوکا، وہ کہتے ہیں نا کھٹکی یہ بات، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس پہ بات بنتی ہے کیوں آپ وہاں کالج میں تو توجہ نہیں دے رہے، فوکس نہیں کر رہے، بچہ جو ہے ڈل جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو وہاں کہتے ہیں کہ بچہ نمبر لے لے گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ اس پہ بات کریں گے. ہاں دیکھیں، یہ والی بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے. اور دیکھیں ایک وقت تھا کہ جو بچہ ٹیوشن پڑھتا تھا نا وہ ڈل سمجھا جاتا تھا. ہاں یار یہ دیکھو ٹیوشن پڑھتا ہے بچہ ہے، اس سے ٹیوشن کی ضرورت ہے. ہاں. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ٹیوشن کہیں پر کمپلسری ہو گئی ہے اور لازم و ملزوم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بات وہی ہے کہ جب ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ دوڑ میں ریس میں آ گئے. ایک وقت تھا جی فرسٹ ڈویژن آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نمبر نہیں تھے، نمبر فرسٹ ڈویژن کی ایک لمٹ ہے اتنے نمبروں میں 60% میں جس کا آ گیا وہ ہو گیا فرسٹ ڈویژن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم نے کیا یہاں تک یہ کہیں پر ہم نے آبجیکٹو سسٹم کیا، ایسے جو ہے وہ کہیں پر ایک 10 سال زیادہ ہو گیا، 10 سال سے زیادہ ہو گیا. ہم نے جب کیا آبجیکٹو سسٹم تو صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ کہیں پر 505 میں سے 502 نمبر آ چکے ہیں. اچھا 503 نمبر 1100 میں سے 1095 نمبر آتے ہیں، آ چکے ہیں. کوشچن پھر یہ ہوتا ہے، دیکھیں امپورٹنٹ بات، آپ نے ایک ایجوکیشن سسٹم بنا دیا، آپ نے کہا کہ جی بچے کی 1100 میں سے 1095 آ گئے. ہاں تو نیوٹن تو ہے پھر وہ. ہاں دیکھیں نا، اکارڈنگ ٹو یور ایجوکیشن سسٹم وہ تو نیوٹن ہے بھائی. ہاں، بڑا ذہین بچہ. اور آپ اس سے آئی کیو لیول پتہ کر لیں، اسے چیزیں نہیں آتی کیونکہ اس نے صرف فوکس کیا بکس کو. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جب ٹیوشن سینٹر اس میں ایڈ کیا کیونکہ بچے کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے جسٹ اسی کو رٹنا ہے اور بس یہی دنیا. اچھا، پھر وہی بات ہے، سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتے ہمارے ہاں، تجربہ کاہیں کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں؟ جب اینا ذہین بچہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے تو یہ ایک سوال میں آج پوچھوں گی آپ سے، آپ ایک استاد ہیں، بتائیں کیوں نہیں ہے ایسا؟ سمپل سی بات ہے، ریسرچ نہیں ہے. دیکھیں آج انسان جب اس پورا پر آیا دنیا یوں تو نہیں تھی. فائن، ٹھیک ہے، بہت عجیب ہوگی.
ہم نے اس کو ایک جنریشن نے محنت کی، دوسری نے کی، تیسری نے کی، سینکڑوں اربوں جنریشن کے بعد آج ہم ایک ویل سیویلائزڈ لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیوں گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی، چیزیں سیکھی، بنائی، آگے آئے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ نہیں کر رہے، ہم لوگ چیزیں سیکھ نہیں رہے، ہم لوگ انوینشنز نہیں کر رہے. ہم لوگ، آپ مجھے بتائیں، لاسٹ کپل آف ایئرس یا یوں کہہ لیجیے جی 21ویں صدی میں، بالکل آپ بتائیں، ہم اپنے ملک کی بات کریں گے نا، ہم نے کون سی ایجاد کی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے کیا دریافت کیا ہے؟ حالانکہ ہماری لائف بہت اپ گریڈ ہو گئی ہے. ایٹمی پاور تو ہم بن گئے ہیں. دیکھیں، ٹھیک ہے میم، ایٹمی پاور ہم بن گئے ہیں، لیکن ایک اس ہاں کے ساتھ ایک دلچسپ جملے کا میں اضافہ کروں، ہم لوگ ایٹمی پاور بن گئے ہیں. دنیا میں جو ایٹمی پاور ملک ہوتا ہے نا، بالکل اس کو کبھی بجلی کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسے کبھی انرجی کرائسس نہیں ہونے چاہیے. لیکن وہ ایٹامک کنٹری ہے، وہ تو اس کے پاس تو انرجی کا ایسا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے اس کو، دیکھیے ہم نے اس کو، آئی مسٹ سے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے. بالکل. ہم نے اس کو سول سائٹ پر نہیں لے کر گئے، ہم لوگوں نے بنایا، اور ہم لوگوں نے خاص پرپز کے لیے بنایا کہ بھائی دیکھیں، اگر انڈیا نے حملہ کیا نا، دیکھو میاں ہمارے پاس یہ ہے، تو بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح یوز کیا؟ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں بچے جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں اس سائڈ پہ، کیونکہ ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ رٹا لگایا اور اتنے نمبر لے لیے، اور جیسے کہ تھا صرف 5. اچھا کبھی کبھی 2 نمبر بھی کم آ جاتے ہیں، بچے رو رہے تھے، پیرنٹس رو رہے تھے، 2 نمبر کیسے کم آ گئے، 1100 میں سے پورے 1100 آنے چاہیے. یار ایسا کیوں ہو گیا؟ اچھا یہ نمبر دینے والوں نے اتنے نمبر دینے کیوں شروع کر دی، یہ مجھے بتا دیں. دینے والے بھی تو ٹیچر ہی ہے نا، چیک کرتے ہیں. دینے والوں کا قصور نہیں ہے. ہاں، اس میں قصور ہے ایجوکیشن سسٹم کا. کیسے؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سمپل ہے. ایک طویل عرصے تک ایجوکیشن سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جی ٹوٹل سوال آئیں گے 10 آئیں گے، ہر سوال 20 نمبر کا ہے، کوئی سے 5 کرنے ہیں، 100 نمبر. ٹھیک ہے. بالکل. اس میں سے آپ جتنا بھی اچھا لکھ رہے ہیں، آپ کو 12 13 15 سے اوپر نہیں ملتے تھے. بالکل. اب آپ نے کیا کر دیا؟ آبجیکٹو MCQ. ٹھیک ہے. اگر بچے نے 15 لفظ ٹھیک کیے تو 15 نمبر آئیں گے. بالکل. اس میں اگر استاد اس کو کیسے کٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سسٹم چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو آپ نے ایک اہم پوائنٹ ڈسکس کیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہاں، اس کا بھی بڑا اہم جواب ہے، بہت سمپل سا. آپ اس معاشرے سے یہ پوچھیں، اگر ایک بچہ کار میکینک بنتا ہے، الیکٹریشین بنتا ہے، موٹر سائیکل میکینک بنتا ہے، کتنی رسپیکٹ ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. یہ بڑی سی دیکھیں، مستری سمجھا جائے گا نا، وہ تو مستری ہے. آپ میں ہر انسان اس دنیا میں کام بھی کرتا ہوں. ہاں، عزت اور ایک مناسب حد تک، ضرورت کی حد تک ایک مناسب لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. بالکل. آپ ایک پرٹیکولر پروفیشن کو جب بہت عزت دیں گے تو ہر کوئی اس کو اسی کو چیز کرے گا. ٹھیک ہے. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جب جائیں گے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جو آج ہمارے ہاں کیا نرسری ہیں جی، بچہ چھوٹا سا بڑا ہوا، یا یہ پڑھتا نہیں ہے، فیل ہو گیا، چلو بھائی اس کو مکینک کے پاس ڈال دو، 10 سال بعد وہ اپنی شاپ کھول دے گا. یہ ہمارے ہاں نرسری ہیں. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پراپر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پراپر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیکھ جائے گا نا یار. وہ جب ایک ورک شاپ کا جو چھوٹے کے ساتھ ہوگا تو وہ بڑا ہوگا، تو پھر تو اس کو ہر چیز آتی ہے. اس کو چاہے اس کو تو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہ جب ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو جب دوسرا کوئی جا کر یہی ٹیکنیکل کام جا کے کسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھتا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی تو اسی لیول پہ لے کر، لیول برابر ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ بچے نہیں سیکھتے. میم آپ کے ملک سے افرادی قوت جب چاہیے ہوتی ہے ابراڈ، عرب کنٹریز میں یا یورپ میں، تو آپ کے ملک کے جو باشندے ہیں کام آتا ہے. ہاں، ڈگری نہیں ہے. ہاں بالکل. آپ کو اے سی ریپیئرنگ کا کام آتا ہے جی، آپ کو ٹیکنیکل کام آتی ہے، بٹ آپ کوالیفائڈ نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں، ہم آپ کو اگر ڈگری کیا ہے جی آپ دکھائیں. نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل. ہم نے اپنی دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم ہم نے فوکس کر لیا کچھ پروفیشنز پہ. ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت اس کا چانس ہے اور اس کا اسکوپ ہے، لیکن ہم نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی نا. دیکھیں، فرسٹ آف آل رسپیکٹ کا ہوگا. ٹھیک. آپ نے ان اداروں پروفیشن کو نہیں دی. آپ نے کہا کہ بھئی اگر تو تم یہاں دیکھو، وہ فلاں تمہارا کزن ڈاکٹر بن گیا، تم کیا بنے ہو؟ ٹھیک ہے. فلاں تمہارا کزن انجینئر ہے، تم آپ نے تو ایک خاص ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے اور کہا کہ دیکھو جو اس راستے پہ چلے گا وہی ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. تو بچہ الٹیمیٹ بھاگ رہا ہے. تو یہ کس نے پیٹرن سیٹ کیا؟ یہ معاشرے نے کیا. معاشرے میں ہم بھی تو شامل ہیں نا.
پیرنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ شاید ان پر جو ہے لوگوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پیرنٹس پر فیملی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، یار کیا سوچیں گے فیملی والے، بچہ جڑا ہے تھوڑا نکما ہے، کہیں نکٹو ہے، کہیں اچھا پھر انجینئرنگ کا دیکھے وہ آیا کھیپ آئی، اور انجینئر جو ہے وہ اب بیٹھا ہے گھر، اس کو جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے وہ. تو ہر چیز کا ایک ہے، اب ہم پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو فیلڈ ہے یعنی کہ اوور آل اس میں کس چیز کی کھپت ہے، یہ چیز اس چیز کو دیکھا جائے، اس چیز پہ کاؤنسلنگ بھی کی جائے. ادارے کریں گے نا، آپ لوگ کرو گے نا کہ یہ چیز ہمیں ضرورت ہے، یہ چیز ہماری ڈیمانڈ ہے، یا یہاں سے جائے گا کہ مارکیٹ میں جو بھی بیٹھے ہیں کمپنیز، ہمیں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اداروں کو بتایا جائے، اسکول کے اداروں کو یا کالجز کو، ہمیں یہ چیز چاہیے، اس پروفیشن کی پروفیشنل لوگ چاہیے، یہ بھیجیں. اب ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، ایم بی اے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک دور چلا تھا یار، جب ٹرینڈ تھا، پرٹیکولر چیزوں کا ٹرینڈ تھا. اچھا اتنا لوگوں نے کیا، وہ بچے مجھے سم بیچتے ہوئے، اسٹال لگاتے ہوئے نظر آئے، پوچھا تو ہم نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، جاب نہیں ملی، جاب لیس ہے. تو یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. یہ میم جو دیکھیں پہلی بات کی آپ نے ٹرینڈ کون سیٹ کر، ہاں یہ تو یونیورسل اصول ہے، ٹرینڈ ہمیشہ اشرافیہ سیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. مقتدر طبقہ، جو معاشرے کا مقتدر طبقہ ہوتا ہے وہ ہی ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. اگر ایک بہت بڑا بزنس مین سادگی سے شادی کر لے تو وہ ٹرینڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک غریب کر لے گا تو وہ تانا بن جائے گا. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. سو ٹرینڈ سیٹر تو ہمیشہ اشرافیہ ہوتی ہے، اور اشرافیہ نے ایک خاص انداز میں ٹرینڈ سیٹر کیا. اشرافیہ کا ہمیشہ زیادہ تر جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں روپیہ ہونا چاہیے، اور وہ جس پروفیشن میں. دوسری جو بات کی آپ نے کہ ہمیں کون بتائے گا، اب دیکھیں یہ بڑا میں اہم پوائنٹ ہوتا ہے. ہمارے سامنے ہیں اسٹوڈنٹ محنت سے میٹرک کرتے ہیں، ایس ایس سی کرتے ہیں، انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنے ڈپریس ہوتے ہیں. اچھا اب وہاں پر انہیں صرف کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا بندہ کہ بھائی میاں دنیا ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جنہوں نے نئی انٹری ٹیسٹ پاس کیا وہ بھی زندہ ہیں، اچھی لائف گزار رہی ہیں. یہ کچھ فیلڈز ہیں، آپ اس طرف جا سکتے ہو، اس طرف جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا. دیکھیں میں خود ایک آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں. جب میں نے آپ کو بتاؤں میں کہ بی اے کیا تو ابا مجھے ہمارے فیملی میں ایک ٹیچر تھے ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے مجھے کہا نمبر میرے اچھے، انہوں نے کہا یار آپ نا اردو میں کرو. اچھا پہلے تو وہی جو ایک معاشرے سے تھے ظاہر، ابا نے کہا یار اردو. اس نے کہا دیکھو انگلش اور اردو دونوں کی سیٹس آتی ہیں لیکن انگلش بہت ہے اردو کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بات وہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا ہے نا، اور اس کو آپ کو صحیح راستے پہ اس نے گائیڈ کر دیا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں پر ٹھیک جگہ پہنچ جاؤ گے. یہ وہی مثال ہے، آپ نئے شہر میں گئے ہو، کسی نے راستہ غلط گائیڈ کر دیا، آپ کیسے منزل پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. لیکن ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے اسکول، کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس ڈیزگنیشن کو ابھی تک اون کرنے کو تیار نہیں. ہمیں کسی ادارے میں کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ملتا، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے، چاہے کسی بھی طرح کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، کہ جہاں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا دیکھو تمہاری یہ انرجی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہاری صلاحیت ہے، اور یہ راستے ہیں جو آپ کے لیے بینیفٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں ہم، یہ بہت اہم نوٹ ہے. سب کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، ایک ٹیچر کو، ایک پرنسپل کو، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہم سب نے اس چیز کو دیکھا اور میں نے فیس کیا. مجھے کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، میٹرک ہو گئی اب کیا کرنا ہے، ایف اے کرنا ہے، ایف ایس سی کرنا ہے، کس چیز میں جانا ہے، کس سبجیکٹ میں جانا ہے، کیا ہے. اس کزن نے بتا دیا ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. تو یہ چیز جو ہے اب تک ویسے کا ویسا ہی سلسلہ ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہے، کیا اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی، ادارے نہیں سمجھتے. حالانکہ ہر ایک نے یہ دور فیس کیا، اس کے باوجود اس پہ کام نہیں ہو رہا. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر، اور بڑی ہی سچی اور کھری کھری کوئی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. اچھا تو ہٹ کے اب بات کرتے ہیں. تو کوئی کنونشن ہونے والا ہے آپ کے کالج میں، کچھ بتائیں اس حوالے سے. کوئی الیکشن وغیرہ ہونے والے ہیں، کچھ گہما گہمی ہے، کیا ہے یہ سلسلہ اور کس طرح کے الیکشنز ہیں، کچھ بتائیں ہمیں بھی. یہ جو بیسکلی الیکشن ہے یہ پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن کے، مطلب پنجاب میں جو کالج کیڈر ہے اس
کی جو ایسوسیشن ہے اس کے الیکشن ہے. یہ بیسکلی ہونے تو کووڈ-19 سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. بٹ ایز یو نو کہ کووڈ-19 نے دنیا کو درہم برہم کر دیا ہے, تو ایک الیکشن تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ آج کل بڑی گہما گہمی ہے کالجز میں مختلف. سب سے جو مزیدار چیز ہوتی ہے, دیکھیں ہم لوگ ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک میں, اور ہم لوگ اس چیز پہ بلیو بھی کرتے ہیں, اور جو اختلاف رائے ہے وہی دنیا کا حسن بھی ہے. تو کون سی جماعت جیتتی ہے یا کون سی نہیں جیتتی, یہ تو ایک قبل از وقت بات ہے, اور جو بھی جماعت جیتی ہے ظاہر ہے کہ کالج کیڈر کی بھلائی کے لیے بات کرے گی. لیکن جو ڈیموکریسی کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشنز ہوتے ہیں تو جو گہما گہمی ہے, وہ جو آپ کنونس کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں مختلف کالجز کا دورہ کرتے ہیں, انہیں کچھ بتاتے ہیں, پھر کہیں پہ شعور کی بات ہے. دیکھیں بینگ اے ہیومن یا جو بھی پروفیشنز ہیں, آپ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک, لیکن ہمارے ہاں اس قدر ہم لوگ روزی روٹی کے معاملے میں ہر کوئی پھنس گیا ہے کہ رائٹس تک بات ہی نہیں پہنچتی. اچھا نہیں, دوسروں کے پھڈوں میں بات کی کیوں جائے, ہمیں تو کچھ مل رہا ہے نا. ہاں بالکل بالکل, یہ بات کہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو بادر نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی ٹھیک ہے انہیں رائٹس کا نہیں پتا, چیزوں کا نہیں پتا. تو ہمارے کچھ جو پچھلا ہمارا تھا پیپلا کا دور تھا, اس میں کچھ ہمارے رائٹس تھے, کچھ چیزیں تھیں, ہم لوگوں نے دھرنے بھی دیے اور پروٹیسٹ بھی کیا. دین ہمارا منسٹر صاحب جو راجہ صاحب ہیں ہمارے, ان سے ہمارا ایک جو ہے وہ معاہدہ بھی طے ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے, لیکن اسپائٹ آف دیٹ بھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا, اور وہ پروسیس میں ہے, چیزیں پروسیس میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نوکر شاہی کتنی ماہر ہوتی ہے سارے معاملات میں کہ وہ چیزوں کو ڈیلے کرے. تو اب دوبارہ سے 11 نومبر کو نیکسٹ وینسڈے کو جو ہے الیکشنز ہیں ہمارے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ یسٹرڈے ہمارے ہی کالج میں کنونشن بھی ہوا, ایک بڑا بھرپور اور بڑا شاندار کنونشن ہوا, اور کافی دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی, ڈسکس بھی ہوا, اور مل کر کمیونٹی کاز کے لیے کچھ ہمارے پروموشنز کے ایشو ہیں, کچھ ہماری پے پروٹیکشن کا ایشو ہے کہ جو ہمارے کچھ بیجز ہیں. ٹھیک ہے. پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ 3 سال بعد سیٹ اناؤنس کرتا ہے, تو ہم لوگوں کے جو 2002, 5, 9 اور 12 کے بیجز ہیں, ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہیں پہلے عارضی طور پر رکھا گیا, اور اس کے 4 سال بعد, کسی کو 8 سال بعد, کسی کو ریگولر کیا گیا. تو وہ کہیں پر جو اس کی انکریمنٹس تھیں وہ اس کی بیسک پے کا حصہ نہیں بنی. تو وہ نیکسٹ جو انکریمنٹ ہوتی ہے وہ بیسک پہ لگتی ہے, تو وہ بہت پہلے وہ انہیں نقصان ہو گیا, وہ ساری انکریمنٹس چلی گئیں, وہ دوبارہ پیچھے ہو گئے, اور پھر جو ہے وہ اس کا نیکسٹ جو انکریمنٹ لگتی ہے وہ بیسک پہ لگتی ہے, تو وہ کم تو کافی مسائل ہے. پھر سروس جو ہے وہ گنی نہیں گئی. تو اس کے علاوہ پروموشنز کے ہمارے مسائل کئی چل رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ درمیان میں ایشوز ہیں, ہم لوگ وہ نہیں کر پا رہے. اور پھر کچھ ہمارا ریپڈلی تھا کہ ہم 5 ٹائر فارمولا کی بات کر رہے تھے. تو اس میں ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جو رائٹس ہیں, اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انلیگل ہے, نتھنگ پاسبل نہیں ہے. آپ جب سیاسی جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں اگر انلیگل ہیں تو ڈائلاگ ہو سکتے ہیں کہ یہ تو بات پاسبل ہی نہیں. تو ہم تو ویسے بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پروفیسرز ہیں وہ تو موسٹ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پرامن, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک جب الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو بھی ہماری تنظیم آئے گی تو ہم لوگ بات کریں گے کہ جی اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں معاملات کو. ٹھیک ہے. تو ہوپس ہو کہ وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہو. اچھا, یہاں بات کرتے ہیں پرائیویٹ ٹیچرز کی اور گورنمنٹ کے ٹیچرز کی, تو آپ تو پھر بھی فائدے میں رہتے ہیں, پروموشن بھی ہو گئی, آپ کو بیسک اسکیل میں بھی اضافہ ہو گیا, جو بھی ہے فوائد مل جاتے ہیں. تو بیچارے پرائیویٹ جو ٹیچرز ہیں پھر وہ کہیں جا کے مجبور ہو جاتے ہیں ٹیوشن سینٹر میں پڑھانے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں اور جاب کے سیکیورٹی کے خدشات بھی ان کو زیادہ ہوتے ہیں, کب ان کو. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک آپ سے بڑی اہم بات کروں گا جس پر عام طور پہ ہم لوگ نظر نہیں کرتے. ایک جنرل ریویو ہے کہ گورنمنٹ کے جو استاد ہیں نا پڑھاتے نہیں. ہاں مطلب یار بچے کو گورنمنٹ کیوں بھیجیں گے, وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اب اس کی جو ٹیکنیکل ریزن ہے, دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا ہے نا وہ آتا ہے 50% سے لے کے ہارڈلی 65% والا. ٹھیک. میں کالج کیڈر سے ہوں, میٹرک میں جی بچے کے نمبر کتنے ہیں 55, 60, 65. ٹھیک ہے.
آپ 65% والے بچے کو 95 پہ تو نہیں لے جا سکتے ٹھیک 2 سالوں میں. ٹھیک ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جو بچہ اٹھاتا ہے وہ کریم اٹھاتا ہے وہ 85 to 90%, 80 to 85, 90% کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بچے کو پڑھانا اور ایک 55 والے بچے کو پڑھانا یکسر الگ بات ہے. ٹھیک. اور پھر معاشرے کا جو بیشتر طبقہ ہے ٹھیک ہے وہ اتنا میں خود کفیل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سیکٹر میں جو سال کی 1,08,000 فیس. بالکل بالکل نو ڈاؤٹ. اور ہمارے سال کی فیس اگر آپ گیس کریں کتنی ہوگی؟ 20,000 25 اتنی ہے یا اس سے 4,000. اچھا اس سے بھی کم ہے. 4,000 پر اینم. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے کی میکسیمم طبقے کو ٹھیک ہے ایک مجھے بتائیں جو کریم کلاس ہے ایلیٹ کلاس ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ بہت کم ہے. بہت کم ہے. جو افورڈ بھی کرے اور ذہین بھی ہے. موسٹ آف دا بچہ جو انٹرٹین کر رہا ہے وہ آج بھی گورنمنٹ سیکٹر کا. آج بھی اگر تعلیم کے دروازے غریبوں پر کھلے ہیں تو وہ گورنمنٹ سیکٹر کی وجہ سے کھلے ہیں. تھکنس ہے کس حد تک ہے؟ ریگولر نظر نہیں آتے بچے ہمیں اکثر جو ہے گیٹ کے باہر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. یونیفارم پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ہیں کیونکہ ایک ہی جیسا ہی یونیفارم چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اسٹرکٹنس کس حد تک ہے؟ ذرا یہ بتائیں پیرنٹس کو اوبلائج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح بہتر ہے اپنے بچوں کو اگر آپ گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پہلے ایک دور میں اب یہ بات 2010-11 میں ایک ٹینور تھا کہ واقعی بہت کم ایڈمیشنز اور بڑے مسائل تھے. لیکن اب کہیں پر ریوائول کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں وہی بات کتنے معاشرے میں کتنے گھر ہیں جو اپنے ایک بچے کے لیے پر اینم 1,08,000 10,000 دے. بالکل پیٹ کاٹنا ٹھیک ہے والدین کا حق مارنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صرف یہ چیز نہیں ہے اگر آپ گورنمنٹ کالجز کسی بھی ایمرسن ہے ولایت حسین ہے کچھ بھی سول لائن کچھ بھی اگر آپ اس کا دورہ کریں وزٹ کریں اس کو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن کلاسز نہ ہو رہی ہوں اور اگر کسی ٹیچر کی کلاس ہے وہ کلاس میں نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک رائے نہیں رائے آپ نے بنا لی اور بغیر دیکھ کے بنا لی. ٹھیک ہے. بات سنی اور اس کو مطلب بغیر تحقیق کے ساتھ. تھینک یو جی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور ایک استاد سے جب بات کرتے ہیں تو مزے کی باتیں اور اپنا وہ کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لائف والا. میں آج آپ کی اسٹوڈنٹ ہی بیٹھی ہوں لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.